अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। उफ, आज ऑफिस का पहला दिन था और आज ही लेट। निमरीन ऑफिस में दाखिल होते ही खुद से बड़बड़ाई। सब आराम से काम कर रहे थे। नमरीन जल्दी से कोने में मौजूद टेबल की तरफ गई जहाँ एक लड़की थी। एक्सक्यूज मी, नमरीन ने हल्के फुल्के से कहा। जी। लड़की ने नमरीन को ऊपर से नीचे तक देखते पूछा, जिसने ब्लैक कलर का अबाया जेब किया हुआ था। वो मुझे कल फोन आया था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ जॉब के लिए। तो नमरीन ने सरसरी सा पूछा, आपका नाम? तभी मिसेस नमरीन आप आ गई। आसिफ ने खुश होते हुए पूछा, जी सर। नमरीन ने आराम से जवाब दिया, अरे आप मुझे सर ना कहें, मैं भी आप ही की तरह यहाँ काम करता हूँ। आसिफ ने दिल से खुश होते कहा, चले मैं आपको आपका काम बता देता हूँ। आसिफ ने लेफ्ट की तरफ इशारा करते कहा। ये जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, आसिफ इसको एक शीशे के रूम में ले गया। सो मिस नमरीन, आपका ऑफिस रूम में, और ये आपके सामने बॉस का टेबल है। आसिफ ने शीशे के इस पार हाथ करते कहा, क्या? बॉस का कैबिन? नमरीन अपना बैग रखते बोली। जी, आसिफ ने खुश होते कहा। पर मैं यहाँ क्यों? नमरीन ने मशकूक होते हुए पूछा। अरे इसलिए आप सर की न्यू सेक्रेटरी हो, क्योंकि जब तक आप हमारे काम का तरीका नहीं समझ लेती तब तक आपको यही काम करना होगा। और जैसे ही आपको काम करते यहाँ 3 महीने होंगे तो आपके डिज़ाइन किए वो हमारी कंपनी को लॉन्च करेंगी। आसिफ ने एक ही सांस में सब कहा, ओके। नमरीन ने सुनते ही कहा, तो ठीक है, आपको ये कुछ पेपर साइन करने होंगे। क्यों? आसिफ की बात को रद्द करते पूछा गया। अरे मिस नमरीन, रिलैक्स, ये सब भी करते हैं। इसमें लिखा है कि आप 2 साल तक ये कंपनी नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर किसी वजह से आपको यहाँ से जाना पड़ता है तो आपको 2 साल की तनख्वाह देनी होगी। आसिफ ने पेपर्स नमरीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जबकि नमरीन सोचने लगी कि क्या करूं। क्या हुआ मिस नमरीन? आसिफ ने इसको कुछ सोचते देखकर पूछा। कुछ नहीं, ठीक है। और जल्दी से पेपर्स पर साइन करते ही आसिफ की तरफ बढ़ा दिए। चले फिर, आप अपना काम शुरू करें, मैं चलता हूँ। आसिफ ने खुश होते कहा और वहां से गया। जबकि नमरीन कैबिन को अच्छे से देखने लगी, जो ऐसे लग रहा था जैसे कल ही तैयार किया गया हो, बहुत ही खूबसूरत। और जल्दी से सब झड़कती काम की तरफ गई। जर सब काम हो गए ना? अतियान ने हॉल में एक नज़र डालते कहा। जी हो गया भाई, जर ने बालों पर हाथ फेरते कहा। चलो फिर मैं अंदर देख लूं। अदियान कहता तेजी से अंदर की तरफ गया। भाई सब काम कर रहे हैं, आप शाम को बात कर लेना। अदियान ने नूर से फूल रखते कहा। तभी अदियान आया। नूर, कुछ और तो नहीं चाहिए? अदियान ने फोन पर कुछ टाइप करते पूछा। नहीं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए, पर आप सरहान भाई से बात कर लें, वो कब से आपका पूछ रहे हैं। नूर ने फोन अदियान की तरफ करते कहा। ठीक है, तुम जाओ। और जल्दी से फोन कान पर लगाया और हाँ बोलो, क्या काम है? स्पॉट से अंदाज में कहा गया। अदियान, तू समझ क्यों नहीं रहा? सरहान ने इसके नाराजगी को देखते पूछा। क्या हुआ शाह? अब मैंने क्या नहीं समझ रहा? अदियान ने मुस्कुराते पूछा। अच्छा, मतलब तू नाराज नहीं है मुझसे? सरहान ने हैरान होते पूछा। नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा तुझसे? अदियान ने छेड़ते कहा। अच्छा, फिर तू मेरा फोन क्यों पिक नहीं कर रहा था? सरहान ने थोड़ा गुस्से से कहा। वो मैं बिजी था इसलिए। अदियान ने साफ झूठ कहा। और सुना, काम कैसा जा रहा है? बुरहान को भी आए दिन हो गए, या इसको भी लाहौर के काम में उलझाया हुआ है? दुनिया ध्यान ने तंजिया हंसकर पूछा। नहीं यार, मेरी तरफ से वो फ्री है। सरहान ने हंसते कहा। पापा, मुझे आयत मासी से बात करनी है, दो ना। अदियान कमीज को खींचते कहा। ये क्या बात हुई? रात बात की थी ना आपने? अदियान ने प्यार से समझाया। और वैसे भी आज तो वो आ रही हैं, आपकी आयत मासी। अदियान ने खुश होते जोर से बोला ताकि सरहान भी सुन ले। क्या? आयत आ रही है? सरहान ने तेज लहजे में गजबनाक आवाज में पूछा। अरे शाह, क्या हुआ? तो चीख क्यों रहा है? अदियान ने कान से फोन दूर करते कहा। अदियान, तुझे किसने कहा वो आ रही है? सरहान ने लैपटॉप बंद करते पूछा। क्या शाह, तू भी ना? मुझे किसने कहना है? खुद आयत ने कहा वो आएगी। अपनी हंसी को कंट्रोल करते अदियान ने मुश्किल से कहा। चल, बाद में बात होती है। और गुस्से से फोन बंद किया। हा हा। शाह, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अदियान ने जोर से हंसते कहा। शाह, तुम क्या कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें ये सब? अकरम ने परेशान होते पूछा। चाचू, मेरी अभी बात हुई है, अदियान ने इससे कहा। सरहान ने गुस्से को जब्त करते कहा। नहीं बेटा, वो तुमसे मजाक कर रहा होगा। अकरम ने सुनते ही हंसकर कहा। नहीं चाचू, वो मेरे साथ मजाक कभी नहीं।
सरहान ने रोकते हुए کہا دیکھو شاہ اگر آیت نے جانا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اکرم نے پیار سے سمجھایا پاپا ماما بول رہی ہیں جلدی سے تیار ہو جائیں۔ ایان نے روم کے ڈور سے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اکرم نے ایان کو گاڑی کی چابی اٹھاتے پوچھا۔ پاپا میں اسد کے گھر جا رہا ہوں، وہاں سے ہم سب آ جائیں گے، ایان کی طرف سے کہا گیا۔ ہم سب کیا مطلب؟ اکرم نے الجھتے پوچھا، جبکہ سرحان بھی صاف بات سن رہا تھا۔ آیت اور آیت؟ اس سے پہلے ایان بات مکمل کرتا اکرم نے سپاٹ سے انداز میں کہا جی پاپا آیت بھی تو جائے گی نا؟ ایان نے الجھتے کہا اور ایسے ویسے بھی آدھیان بھائی خود گئے تھے آیت کے ہاسٹل اس کو کہنے وہ آئیں، تو بس پھر آیت نے کہا وہ آئے گی، تو اس لیے آدھیان بھائی نے سب دوستوں کو بھی کہا وہ بھی آیت کے ساتھ آ جائیں گی، تو بس ایان نے شانے اچکاتے سب کو کہا ہو تو یہ سب ادھیان نے کیا ہے۔ سرحان نے غصے کو ضبط کرتے کہا، جبکہ اکرم ابھی بھی کچھ الجھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا پاپا، سب ٹھیک ہے؟ نہ ایان نے فکر سے پوچھا۔ ہاں تم جاؤ، اکرم نے پیار سے کہا، اور ایان یہ سنتے ہی تیزی سے گیا۔ چاچو میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ شاہ ایک منٹ تم آ جاؤ، اکرم نے سرحان کی بات کاٹتے تحمل سے کہا۔ پر چاچو، شاہ میں نے کہا نا آج نہیں تو کبھی نہیں، آج ان سب سے ملے گی تو بہتر ہے آج مل لے، وہاں سب ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اکرم نے جواب نہ پا کر پوچھا۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، چلو پھر، اور فون بند کیا اور جلدی سے تیار ہونے کے لیے گیا۔ چلو چلیں۔ ابھی وہ سب گاڑی سے باہر آئے تھے جب ایان نے کہا۔ آیت سامنے اس کے ارسل شاہ ہاؤس ہی دیکھ رہی تھی۔ آج وہ کتنے سال بعد کسی شاہ ہاؤس میں آئی تھی۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی پر پھر بھی وہ آئی، کیونکہ وہ سب کو دیکھنا چاہتی تھی کہ سب کیسے ہیں۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ اب سب کا سامنا کرنا چاہتی تھی، وہ خوف کو بھول جانا چاہتی تھی۔ ایک لمبی سانس لیتی وہ جلدی سے سب کے پیچھے گئی اور شاہ ہاؤس میں داخل ہوئی، جو سب مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ تم لوگ آ گئے؟ ادھیان نے ان کو اندر آتے دیکھ کر پوچھا، جبکہ سب نے جلدی سے سلام کیا۔ آئے تم سب کو اندر لے جاؤ، ادھیان نے پیار سے کہا، کیونکہ باہر بہت سے مرد تھے۔ اوکے بھائی، آیت نے بھی اس کے انداز میں کہا، اور سب کو لے کر اندر چلی گئی۔ لو آیت آ گئی، نور نے آیت کو آتا دیکھ کر بولا، جبکہ آیت جلدی سے سب کی طرف گئی اور ان سب کو سلام کہا اور خوشی سے سب سے ملی۔ آیت تم آج آ گئی ہو؟ نور نے خوش ہوتے پوچھا۔ جی آنا تو تھا، آخر اتنی بڑی خوشی کی جو بات ہے، آیت نے ہلکے پھلکے سے کہا۔ ارے ماشاء اللہ، ہماری بیٹی بھی آئی ہے۔ ابھی نور آیت سے بات کر رہی تھی جب پیچھے سے ایک بھاری مردانہ آواز سنتے ہی سب نے اس طرف دیکھا تو سلطان شاہ بہت خوشی سے آیت کی طرف آ رہے تھے۔ السلام علیکم انکل۔ جیسے ہی وہ پاس گیا آیت نے جلدی سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ سر پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا گیا، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ بہت بلند آواز میں کہا گیا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، انکل آپ کیسے ہیں؟ آیت نے پیار سے دریافت کیا۔ ہم تو آپ کے سامنے ہیں بیٹا، اچھے ہیں، سلطان نے ہلکے پھلکے سے کہا۔ سب باتیں آپ ہی کریں گے یا ہمیں بھی اپنی بیٹی سے ملنے دیں گے؟ سیڑھیوں سے آتے ناز بیگم نے کہا، جو ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آیت جلدی سے ان کے گلے ملی اور ان سے ان کا حال پوچھا، جبکہ ایمان لوگ سب ان کو ہی دیکھ رہے تھے کہ سب کتنا پیار کرتے ہیں آیت سے۔ لو سب آ گئے، آدھیان نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اکرم کی طرف، جو لوگ آئے تھے، اور ان کے پیچھے ہی برہان لوگوں کی گاڑی آئی تھی، جبکہ شبانہ بیگم آدھیان سے مل کر اپنی آپا کی طرف گئی۔ ایک لمبی سانس لیتے اکرم بھی ان کی طرف گئے۔ ارے بیوٹیفل، آج تو قیامت ڈھا رہی ہو، برہان نے ایک آنکھ مارتے کہا اور شبانہ بیگم کے گلے لگ گیا۔ شیطان نہ ہوتا۔ شبانہ بیگم ملتے ہی اس کے سر پر چپت لگاتے بولی اور ہنسنے لگی، جب وہ اس کو غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ آج قمیض شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، اور وہ اس کی نظر اتار گئی۔ ارے ماموں، تبھی جنگیر اکرم کی طرف گیا اور جلدی سے گلے ملا۔ کیسے ہیں آپ ماموں؟ پیار سے پوچھا گیا۔ سلمان شاہ اور فیصل شاہ کو اچھا تو نہیں لگا، پر پھر بھی اب ملنا تو تھا سب کو۔ میں ٹھیک ہوں، اکرم نے خوش ہوتے کہا۔ بھائی ہمیں بھی ملنا ہے، برہان اور احسن نے ان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں ملو، میں نے کون سا تم لوگوں کو روکا ہے، جنگیر نے منہ بناتے کہا اور ان کو جگہ دی، تو دونوں خوشی سے اکرم سے ملے، جبکہ اکرم برہان کو دیکھ کر ساکت ہوئے۔ انہیں شدت سے کسی کی یاد آئی تھی، جبکہ وہ اس سے مل کر تھوڑے ناخوش تھے۔ آخر اس کی وجہ سے کتنا کچھ ہوا تھا آیت کی زندگی میں۔ کیسے ہو؟ اکرم ابھی برہان سے مل ہی رہے تھے جب سلمان شاہ نے کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بھائی صاحب، اکرم نے ہاتھ ملاتے بھائی پر زور دیتے پوچھا۔ ہم بھی اچھے ہیں،
فیصل نے تنزیہ کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا، اور یہ برہان کو اچھا نہیں لگا اور جلدی سے عدیان کی طرف گیا، جبکہ باقی سب جلدی سے آگے چلے گئے۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ برہان عدیان کو ملتے ہی بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کو ٹائم مل ہی گیا، عدیان نے ہنستے کہا۔ جی اس کو تو مل ہی گیا، پر یہ ہے جو ملنے بھی نہیں آیا، احسن اپنے ساتھ ایان کو لاتے بولا، جبکہ برہان اور جنگیر ایان کو دیکھ کر حیران تھے کہ یہ ایان ہے۔ السلام علیکم، ایان نے دونوں کو کھڑے دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، خوشی سے برہان نے گلے ملتے کہا، اور تبھی وہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے، آخر اتنے سال بعد جو ملے تھے۔ جبکہ پارٹی میں ہر کوئی مرد برہان شاہ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، اور ایسا کیوں تھا تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ آپ ہم سے پہلے آ گئی، عائشہ نے اندر آتا ہی بولنا شروع کر دیا۔ ارم جلدی سے آیت سے ملی، تبھی شبانہ بیگم اور ان کی آپا اندر داخل ہوئی۔ آیت جلدی سے اپنی ماما کی طرف گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ آیت اپنی بڑی امی سے نہیں ملو گی؟ اسما بیگم نے پیار سے دیکھتے پوچھا، جبکہ حمیدہ بیگم تو آیت کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، کیا یہ وہی آیت تھی؟ نہیں، یہ آیت اور ہی ہے، ان کے دل نے ایک آواز آئی۔ تبھی آیت اسما بیگم سے مل کر ان کی طرف گئی اور ان کے گلے ملی۔ ماشاء اللہ، ہماری آیت تو حد سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، حمیدہ بیگم نے پیار سے کہا۔ جی سچ میں خالہ، باجی آیت تو بہت خوبصورت ہو گئی ہے، نادیہ نے خوش ہوتے کہا اور جلدی سے گلے ملی، اور سب باتیں کرنے لگے، جبکہ آیت اوپر کی طرف گئی اور جہاں پر حور تھی۔ ابھی سب دعا سے فارغ ہوئے تھے جب مرسیڈیز ارسل شاہ ہاؤس کے پورچ میں داخل ہوئی، اور ٹائر چڑچڑاتے ایک جھٹکے سے روکی گئی، جس سے لان میں موجود ہر مرد کی نظر اس کی طرف اٹھی، اور وہ آرام سے نیچے اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے اپنے والد کی طرف گیا، جبکہ برہان سرحان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ اس کو امید نہ تھی وہ یہاں آئے گا۔ لو میرا شیر آ گیا، سلطان شاہ نے شاہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اکرم سے کہا، جو پر جوشی سے اسی کو دیکھ رہا تھا، جو نیوی بلو شرٹ میں ملبوس، اپنی بری سنہری آنکھوں پر بلیک گلاس چڑھائے، اپنی گھنی مونچھوں کو چھوتا ہلکی بڑی شیو میں حد سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، جس کو سبھی دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا سائیں، شاہ گلاسز اتارتے خوشی سے ملتے بولا۔ وعلیکم السلام میرے شیر، سلطان نے مغرور سے انداز میں کہا، تبھی جلدی سے شاہ اکرم کی طرف گیا، جو دل سے اس کی نظر اتار رہے تھے کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ السلام علیکم چاچو جان، بہت نرم سے پیار سے کہا گیا۔ وعلیکم السلام میرے شیر، اکرم نے شاہ کے شانے پر دباؤ دیتے کہا۔ شاہ تو کیسے آ گیا؟ عدیان نے طنزیہ انداز میں وار کیا۔ بس کسی کی خبر لینی تھی، شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے کہا۔ او اچھا، کسی نے تجھے تنگ کیا ہے؟ عدیان نے اچھا پر زور ڈالتے ہوئے آنکھ دباتے کہا۔ بس سب چلے جائیں، پھر بات ہوگی، شاہ نے اپنے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ زر نے پاس آتے پوچھا۔ ٹھیک، تم کیسے ہو؟ شاہ نے سامنے موجود فیصل شاہ اور سلمان شاہ کو دیکھتے پوچھا۔ ٹھیک، اچھا ہو، اب آ گئے، زر خوش ہوتے بولا۔ تبھی مان ایان سب کو لے کر شاہ کی طرف آئے، آخر آج وہ سب مل رہے تھے، جبکہ سرحان ایان مان اور ان سب کے دوستوں سے مل کر خوش ہوا۔ تبھی حسن نے سب کو ایک مذاق کی بات بتائی، جس کو سن کر سب زور زور سے ہنسنے لگے، اس لیے میں آنا نہیں چاہتا تھا، سلمان شاہ نے آگ برستی نظروں سے فیصل شاہ سے کہا، جو وہ بھی سامنے دیکھ رہے تھے۔ شاہ نے جیسے ہی برہان شاہ کو دیکھا تو جلدی سے اس طرف بڑھا، اور ایک قہر برساتی نگاہ سے فیصل شاہ کی طرف دیکھا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا برہان کی طرف گیا، جو اپنے بھائی کے ساتھ ہی کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اپنے پیچھے سرحان شاہ کو دیکھا تو جلدی سے عماد کا فون بند کیا اور سرحان سے ہاتھ ملایا۔ کیسے ہو؟ آرام سے پوچھا گیا۔ ٹھیک، اور تم؟ برہان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ تمہارے سامنے، ایک دم خوش، سرحان نے شانے اچکاتے کہا، اور جلدی سے جنگی لوگوں سے بھی ہاتھ ملا لیا، آخر کو وہ بھی کچھ لگتے تھے اس کے۔ شاید جلدی سے ان سے ملتا لان سے ہوتا گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں صرف گھر کے مرد جا سکتے تھے۔ یار یہ تو وہی لڑکا ہے، اسد نے شاہ کے جاتے ہی برہان کو دیکھتے شہریار سے کہا، جو فون پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ہاں لگ تو وہی رہا ہے، شہریار نے دماغ پر زور ڈالتے کہا۔ پر یہ یہاں کیسے؟ اسد نے غصے سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، شاید عدیان بھائی کا کچھ لگتا ہے، شہریار نے شانے چکاتے بولا۔ ہمیں کیا لینا، یار چھوڑو اس کو، اب ہم نے جانا کب ہے؟ حسن نے بور ہوتے پوچھا، کیونکہ وہ اب تھک چکا تھا، سب کو بس ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ میں ایان سے پوچھتا ہوں، شہریار کہتے ہی دوسری طرف گیا جہاں پر مان تھا۔ یہ تو مسکان کا بھائی ہے، برہان نے اسد کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ تو کیا وہ بھی آئی ہے؟ برہان نے خوش ہوتے سوچا اور جلدی سے گھر کی طرف گیا۔ محبت درد بھی دیتی ہے اور سکون بھی، ہائے برہان کو اب اس کا کیا پتا کہ اس کو کیا ملے گا۔
جیسے ہی برہان شاہ اندر آیا، بڑے ہال میں ہر طرف عورتیں ہی عورتیں موجود تھیں، جبکہ کوئی بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ برہان پردے کے پیچھے سے مسلسل دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور چہرہ دیکھ سکے، پر وہاں لڑکیاں زیادہ تھیں جس کی وجہ سے وہ نہ دیکھ سکا۔ یہ مسکان ہی ہے، برہان نے غور سے اس کے حجاب کو دیکھتے کہا۔ تبھی عورتیں اٹھنا شروع ہو گئی اور سب مل رہی تھیں۔ مسکان، اب ہمیں چلنا چاہیے، ایمان نے ٹائم دیکھتے آیت سے کہا۔ ہاں چلو، مسکان نے نقاب کرتے کہا۔ ایمان، تم ان سب کو بھی بلا لو، میں ہور سے مل کر آتی ہوں۔ جیسے ہی آیت سیڑھیوں کی طرف گئی، کوئی بہت تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا، اس کے عین سامنے لمبے چوڑے قد، 6 فٹ سے اوپر جو جوان مرد تھا، جس کو ایک ہی پل میں دیکھا۔ آیت نے جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا، شاہ۔ جیسے ہی آیت نے اس کی بھوری سنہری آنکھوں میں دیکھا تو وہ سمجھ گئی یہ کون ہے۔ وہ تو شاہ کو کبھی بھی پہچان سکتی تھی، آخر وہی تو اس کا ہر جگہ کا محافظ تھا، جس نے بہت کچھ کیا تھا اس کے لیے۔ اگر وہ اس کو نہ پہچانتی تو آیت شاید کبھی خود کو بھی نہ پہچانتی۔ جبکہ شاہ تو اس کی طرف دیکھ رہا تھا، کالی سیاہ آنکھیں جن میں کوئی رنگ نہ تھا، کوئی خوشی نہ تھی۔ وہ سمجھ گیا یہ اس کی شہزادی آیت ہے، یہ تو اور خوبصورت اور بڑی ہو گئی۔ شاہ نے اچھے سے آیت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، شبانہ، ماشاءاللہ یہ دونوں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ ایک ساتھ ناز بیگم قصب سے اپنے مغرور شہزادے کو آیت کے ساتھ دیکھ کر بولی۔ ہاں اپا، یہ خوبصورت لگ رہے ہیں، شبانہ بیگم نے سرسری سا کہا۔ تبھی ناز بیگم جلدی سے اونچی آواز میں بولی، شاہ۔ سرحان نے جلدی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور آیت جلدی سے اوپر کی طرف بڑھی، کیونکہ وہ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی شاہ سے۔ شاہ برہان یہ سنتے ہی ٹھٹک سا گیا، کچھ یاد نہیں آیا تھا برہان کو۔ آیات کا شاہ برہان کے دل سے آواز آئی، اور آواز جو وہ کبھی نہ سنتا۔ تو یہ وہ شاہ ہے، میں نے اس کو کیوں نہیں پہچانا؟ برہان نے اپنی نیلی آنکھوں کو سکیڑتے خود سے کہا، کیونکہ اگر برہان کو یہ پتا ہوتا یہ وہ شاہ ہے جس کو ہمیشہ آیت نے اس پر فوقیت دی تھی، تو برہان شاہ کبھی اس کے ساتھ کام نہ کرتا۔ تو تم جا رہی ہو؟ آیت نے روم میں داخل ہوتے حور سے پوچھا، جو لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہی تھی۔ ہاں جانا تو ہے، پر برہان بھائی کے ساتھ ہی جانا ہے، 3 دن بعد۔ حور نے ایک نظر آیت پر ڈالتے مصروف سے انداز میں کہا۔ برہان؟ آیت نے الجھتے کہا، یار میرے ہیرو اور تمہارے کزن عمران برہان شاہ کی بات کر رہی ہوں۔ حور نے ہنستے کہا۔ عمران برہان شاہ کا نام سن کر آیت کے تن بدن میں آگ لگ گئے۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا اس کو؟ اس پل 8 سال پہلے کی سب اذیت تکلیف 1 منٹ لگا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے، وہ سب منزل ایک فلم کی طرح آ گئی۔ درد سے آنکھوں کو بند کر کے آیت نے، وہ میرا کزن نہیں، آیت نے سپاٹ انداز میں کہا، اور جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتی کھڑکی کی طرف گئی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تم اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ حور نے آج پھر دریافت کرنا چاہا، کیونکہ جب بھی وہ پوچھتی تو کچھ حاصل نہ ہوتا اس کو۔ حور پلیز، مجھے اس شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آیت نے غصے کو ضبط کرتے کہا۔ کیا ہو گیا ہے آیت؟ شخص تو نہ کہو، حور نے اپنی کالی آنکھوں کو بڑا کرتے کہا۔ اسے برا لگا کہ برہان سے آیت نفرت کرتی ہے۔ شخص نہیں کہوں گی تو کیا کہوں اس سے؟ آیت نے اپنی کالی آنکھوں کو سکیڑتے پوچھا۔ لڑکا بولو، تم نے ابھی دیکھا نہیں اس کو، حور نے ایک ادا سے کہا، جبکہ آیت نہ سر ہلا سکتی تھی اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی حور سب سے زیادہ برہان کا ہی خیال اور پیار کرتی ہے، کیونکہ وہ ہر پل بس برہان کی ہی باتیں کرتی تھی۔ اگر تم ایک بار میرے ہیرو برہان شاہ کو دیکھ لو گی نا آیت خان، تو تم اس پر مر جاؤ گی۔ حور نے اپنے برے بالوں کو شانے سے جگڑتے کہا۔ اچھا، تم نے میرا شاہ دیکھا؟ آیت نے اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو پکے اٹھاتے پوچھا۔ ہاں، تمہارا شاہ، ہاں یاد آیا، تم ہمیشہ اس کی بات کرتی ہو پر کبھی ملاتی نہیں ہو، حور نے منہ بناتے کہا۔ آج مل لو، آیت نے آنکھ دباتے ایک ادا سے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا، اسے تم رکھو، اس کو اپنے پاس، حور نے آنکھیں سکیڑتے کہا۔ ہاں ہاں، ڈرتی ہو کہ محبت نہ ہو جائے اس سے؟ آیت نے مسکراتے محبت پر زور دیتے پوچھا۔ ڈر؟ اور وہ بھی؟ حور نے آیت کے انداز میں ہنستے کہا، جیسے اس نے کوئی مذاق کیا ہو۔ اسی پل، ہاں، جب تم اس کو دیکھے گی نا تو ڈر جاؤ گی، آیت نے اپنی ہنسی دباتے بولا۔ بس کرو آیت خان، حور کسی سے نہیں ڈرتی، حور نے قرب سے کہا، پر مجھے لگتا ہے تمہیں میرے ہیرو سے محبت ہو جائے گی۔ حور نے بات آیت کی طرف کرتے ایک آبرو چکائی۔ کبھی نہیں، آیت نے سپورٹ انداز میں کہا۔ اب ان کو کیا پتہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں کیا ہونا تھا۔ اچھا آیت، میں کچھ ای میل تمہیں کی ہے، وہ اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھ لینا، حور نے فون دیکھتے ہی کہا۔ سرسری سا کہا گیا۔
ہور مجھے تم سے ایک خاص بات کرنی ہے، آیت نے کچھ سوچتے جلدی سے کہا۔ ہاں کہو، ہور نے چٹکی کی نگاہ آیت پر ڈالتے کہا اور دوبارہ فون پر لگی۔ وہ تم اپنی دوائی ٹائم پر لیتی ہو؟ آیت نے اٹکتے پوچھا۔ کیا؟ آیت، یہ تو تم روز پوچھتی ہو اور میرا جواب ہوتا ہے ہاں بابا میں نے لے لی ہے۔ ہور نے ہنستے کہا، نہیں ابھی ٹھیک وقت نہیں ہے، مجھے اور انتظار کرنا چاہیے۔ آیت نے ہور کو دیکھتے اپنے دل میں سوچا اور بتانے سے خود کو روکا۔ سچ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ آیت ہور نے اپنے سر پر چپت لگاتے ہلکے سے کہا، کوئی سن نہ لے۔ کیا؟ آیت نے پریشان ہوتے پوچھا۔ وہ 3 سال پہلے ہور سے قرب سے آنکھوں کو بند کرتے بولنا شروع کیا۔ کسی نے پیسے دیے تھے تمہارے لیے، ہور نے روکتے روکتے ہلکے کہا، جس کا مطلب آیت سمجھ گئی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ کیا؟ آیت نے ڈرتے ہلکے سے کہا جو ہور بھی نہ سن پائی۔ پر کچھ نہیں ہوتا آیت، میں پتہ کر رہی ہوں وہ کون ہے، ہور نے جلدی سے ہمت سے کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی آیت کچھ بھی یاد کرے اس اذیت میں جائے جس سے وہ مشکل سے باہر آئی تھی۔ آیت نے خشک گلے سے بس یہ ادا کیا کیونکہ زبان تو ساتھ دے ہی نہیں رہی تھی۔ میں چلتی ہوں، فون کروں گی، آیت نے گلے ملتے کہا اور جلدی سے باہر کی طرف گئی۔ ابھی وہ تیزی سے نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس نے سامنے دیکھا تو کوئی دیوار سے ٹیک لگا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آیت تو ٹھٹک سی گئی اپنے سامنے موجود ایک مغرور شخص کو انسان کو دیکھ کر، جو وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس ہر چیز سے بے خبر اپنی نیلی آنکھوں کو اس پر گاڑے تک جا رہا تھا۔ ہور جلدی کر لو، مجھے میری جان انتظار کر رہا ہوگا۔ ہور خود سے ہی بڑبڑائی اور جلدی سے روم سے جانے لگی تو کسی کی آواز جسے بلا کی سختی لگ رہی تھی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہور نے کھڑکی سے دیکھا تو کوئی اسی روم کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی روم کے پاس آیا سامنے حد سے زیادہ خوبصورت لڑکی دیکھ کر سرحان نے جلدی سے فون بند کیا۔ ہور غور سے اس کو دیکھنے لگی جو حد سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے کہاں دیکھا ہے اس کو، ہور نے دل میں سوچا، اور جیسے اس بارش کا موسم یاد آیا، تم، ہور نے لگ جانے والی نظر سے کہا۔ سرحان تو اس کا جائزہ لے رہا تھا جس نے عبایا پہن رکھا تھا اور نقاب کرنے والی تھی جبکہ کالی آنکھیں اس پر گڑ رہی تھی۔ وہ کیا نیچے تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا؟ سرحان نے سیڑھیوں والا منظر یاد کرتے دل میں سوچا۔ اگر یہ تھی تو آیت کہاں ہے؟ سرحان نے فکر سے سوچا۔ او ہیلو مسٹر، ہور نے تیز آواز میں کہا۔ سرحان کے ماتھے پر 3 لائن ابھری جس کا مطلب تھا اس کو غصہ آ رہا تھا۔ ارے شاہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ناز بیگم نے ہور کو دیکھتے پوچھا۔ واٹ؟ کیا یہ آیت شاہ ہے؟ ہور نے اپنی نظروں کو ناز بیگم کی طرف کرتے دل میں سوچا اور غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ مطلب یہ وہ شاہ ہے جو آیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کی وہ اتنی باتیں کرتی ہے۔ ہور نے تیکھی سی نظروں سے سرحان کو گھومتے سوچا۔ کچھ نہیں ماں، آپ چلے، میں آتا ہوں، آرام سے جواب دیا گیا جبکہ ناز بیگم غور سے ہور کو دیکھتی چلی گئی۔ یہ کون ہے جو اتنی خوبصورت ہے، ہماری پری کی طرح؟ اور جو چلی گئی وہاں سے، کیا تھوڑی دیر پہلے سیڑھیوں پر تم تھی؟ سرحان نے ناز بیگم کے جاتے ہی اپنی سنہری آنکھوں سے گھورتے پوچھا۔ کیا؟ ہور نے کھا جانے والی نظروں سے کہا۔ جو پوچھا اس کا جواب دو، سرحان نے غصے سے لال ہوتے کہا۔ ہاں تھی، کیا کر لو گے؟ ہور نے دیکھنے کے لیے کہا۔ سرحان تو حیران ہی ہو گیا کہ نہیں، وہ تو آیت تھی۔ کیا مجھے آیت لگی؟ ہلکی بڑی شیف حد سے زیادہ مغرور شہزادے کی طرح نظر آ رہا تھا جس نے اپنے ایک ہاتھ پہ رسٹ واچ پہن رکھی تھی، چہرے پر حد سے زیادہ پیاری مسکراہٹ جس سے گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا، اونچا لمبا قد، حسین نقوش سے سجا مغرور چہرہ، گہری روشن چمکدار نیلی آنکھیں جو اسی کی مغرور شخصیت کی شان میں اضافہ کر رہی تھیں۔ آیت نے غور سے اس کو دیکھا تو یہ مسٹر شاہ، اف، عمران برہان شاہ، دل میں سوچا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف جانا شروع ہوئی، جبکہ برہان تو بہت پیار سے اسے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں نے اس کو کھو جانے پر مجبور کیا تھا۔ نفرت، مجھے تم سے آیت دل نے کہا۔ مسٹر شاہ، جیسے جیسے آیت برہان کے نزدیک جا رہی تھی، برہان غور سے اس کالی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر کچھ تھا تو اس پل صرف نفرت تھی جس کو برہان نے صاف محسوس کیا۔ وہ قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتی جلدی سے بھاگی۔ یہ آیت تھی؟ کیا؟ مجھے ایسا کیوں لگا یہ آیت ہے؟ برہان نے سیڑھیوں کی طرف جاتی آیت کو دیکھتے دل میں سوچا، نہیں یہ آیت کیسے؟ تو پھر اس کی آنکھوں میں کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ برہان ہڑ بڑھا کر رہ گیا۔ مسکان، رکو یار، میں بھی ہوں، آشی سیڑھیوں سے بھاگتی بولی۔ مطلب یہ مسکان ہے؟ برہان نے خوش ہوتے کہا۔ مجھے آیت کا پتہ کرنا ہے، سرحان خود سے کہتا جلدی سے باہر گیا۔ کیا تھا یہ؟
حور نے حیران ہوتے خود سے کہا۔ وہ جلدی سے باہر گئی اور جہاں برہان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپی یہ مسکان کون ہے؟ برہان نے آتے ہی نور سے پوچھا۔ وہ ہو گئی کوئی آیت کی دوست۔ کیا آیت کی دوست؟ برہان نے الجھتے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ بس آیت کی دوستیں آئی تھی۔ ساتھ نور نے حیران ہوتے کہا کہ اس کو کیا ہوا؟ مطلب آیت آئی تھی؟ جہاں تو کہاں تھی؟ برہان نے خود سے ہی پوچھا۔ مطلب اگر مسکان کے بارے میں جاننا ہے تو آیت سے بات کرنی ہوگی۔ برہان نے سوچتے بڑبڑایا۔ نہیں، میں کبھی بھی آیت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ برہان نے 8 سال پہلے کی رات یاد کرتے لال آنکھوں سے کہا۔ ارے آپا یہ ارم ہے نا؟ اسلم بھائی کی بیٹی حمیدہ بیگم نے آپا سے پوچھا جو اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے فیصل کو بلایا ہے، اگر اپنے بھائی کی بیٹی سے مل لے۔ اسما نے خوش ہوتے کہا۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے وہ جا رہے ہیں۔ مان عائشہ ادیان ارم کو لے جا رہا تھا، حمیدہ بیگم نے دیکھتے بولا۔ نہیں، عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ شبانہ یہ لڑکی کون ہے؟ ناز بیگم نے سیڑھیوں سے آتے برہان کے ساتھ حور کو دیکھتے پوچھا۔ آپا یہ حور ہے، اسما آپا کی بیٹی۔ جیسی انہوں نے اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ بھی پوری آیت کی طرح لگتی ہے، ناز بیگم نے غور سے دیکھتے کہا۔ ارے یہ جوان مغرور شہزادہ کس کا ہے؟ جبکہ برہان کو دیکھتے ہی ناز بیگم کو مراد شاہ کی یاد آئی۔ تبھی برہان کو دیکھتے ناز بیگم نے خوش ہوتے پوچھا۔ آپا یہ آپا حمیدہ کا بیٹا عمران برہان شاہ ہے۔ شبانہ بیگم نے اس کی تیسری بار نظر اتارتے بولا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی نظر لگ جائے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی سرحان کی طرح جوان لمبا۔ اور ناز بیگم نے دل سے خوش ہوتے کہا۔ بھابھی آپ نے آیت کو دیکھا؟ سرحان نے نور سے پوچھا جو پارے اٹھا رہی تھی۔ آیت وہ تو چلی گئی بھائی، نور نے خوش ہوتے کہا۔ اچھا، سرحان نے سرسے سے کہا۔ سرحان اکرم چاچو بلا رہے ہیں تجھے، ادیان نے کچن میں آتے کہا۔ کہاں ہیں وہ؟ سرحان نے جلدی سے پوچھا۔ بھائی آرام سے جواب آیا۔ سرحان تیزی سے باہر کی طرف گیا۔ میری شہزادی ناراض نہ ہو، میں ہوں نا، برہان نے حور کو منہ دکھاتے کہا۔ تبھی حور گرنے سے بچی، جبکہ سامنے شخص کو بھی گرنے سے بچایا۔ سوری انکل، جلدی سے حور نے کہا۔ تبھی برہان بھی پاس آیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ برہان نے فکر سے دیکھتے پوچھا۔ سلطان شاہ تو حیران ہی ہو گئے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں بیٹا، سلطان شاہ نے حور سے کہا، جبکہ وہ دیکھتے برہان شاہ کو ہی رہے تھے جو ان کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح لگا۔ لیکن عادت مغرور شہزادے والی اس کو شدت سے مراد کی یاد آئی، جبکہ برہان بھی مسکراتی نگاہ سے ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سلمان شاہ خوش نصیب ہے جس کے پاس تمہارے جیسا جوان مغرور شخصیت کا شہزادہ ہے، سلطان شاہ نے دل سے خوش ہوتے بہت بلند آواز میں کہا، جبکہ برہان سن کر دل میں خوش ہوا۔ نہیں سلطان انکل، مجھے لگتا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں جس کے پاس ایسے ماں باپ ہیں، برہان نے بہت ہی پرکشش انداز میں کہا، جس کو سن کر سلطان شاہ کو اچھا لگا۔ مطلب تم ہمیں جانتے ہو؟ سلطان شاہ نے دریافت کرنا چاہا۔ جی بہت اچھے سے، آپ ہمارے خاندان کے سب سے بڑوں میں سے ہیں، جن کے بارے میں نے اپنے بابا سائیں سے بہت سنا ہے۔ برہان نے بہت عزت سے پیار سے جواب دیا، کیوں نہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ شاہوں میں پاپا کو بابا سائیں کہا جاتا ہے۔ چلو، خوشی ہوئی جان کر کہ سلمان شاہ نے لندن میں رہ کر اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی۔ کاش بیٹا یہ زمینوں کے مسئلے نہ ہوتے۔ تو سلطان شاہ نے بہت درد سے قرب سے کہا، جب حور بہت آرام سے سن رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں سلطان انکل، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، برہان نے آگے بڑھ کر کہا۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تحمل سے کہا، جسے دیکھ کر سلطان شاہ نے خوشی سے برہان کو گلے لگایا۔ نہیں، یہ مسٹر شاہ نہیں ہو سکتا، آیت نے اپنی آنکھوں کو گھوماتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمران برہان شاہ اتنے پیار سے کسی سے بات کر سکتا ہے، اور جلدی سے گاڑی کی طرف گئی۔ ٹھیک سنا تھا بزرگوں کے سے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود ہی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اکرم نے پیار سے دل سے خوش ہوتے برہان کی طرف دیکھتے کہا، جبکہ حور جلدی سے اکرم کو ملی۔ ٹھیک کہا تم نے، سلطان شاہ نے برہان کو اشارے پر دباؤ دیتے فخر سے کہا۔ انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، سلطان شاہ نے اونچے سے کہا، کیونکہ فیصل شاہ غصے سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ برہان کو ہی مار دے، کیونکہ برہان کی ضد سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ وہ جب کچھ ٹھان لیتا تھا تو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ پر تمہیں مجھے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے کبھی کبھی ملنے شاہوں حویلی آیا کرو گے، سلطان شاہ نے بھاری آواز میں کہا۔ بس اتنی سی بات؟ برہان نے خوش ہوتے کہا اور جلدی سے وعدہ کیا کہ ضرور، اور اجازت لیتا جلدی سے اپنی مرسڈیز کی طرف گیا۔
اکرم اس شاہ کو دیکھ کر مجھے میرے بھائی کی یاد آ گئی۔ سلطان شاہ نے برہان کی مرسیڈیز پورش سے جاتے دیکھ نم ہوتے کہا، ایسا لگا کہ میرا جگر کا عکس میرے سامنے آ گیا ہو۔ سلطان شاہ نے درد سے گویا ہوا، جی بھائی صاحب نے ٹھیک کہا، اور اس کی ہر ادا سب سے الگ ہوتی ہے۔ اکرم نے ایوارڈ کی تقریب یاد کرتے کہا، جب یہ کپڑے اپنی ہی مرضی سے پہن کر آیا تھا، جس کی بات کتنی ہی دیر سب کی زبان پر تھی اور سب نے پسند بھی کیا تھا۔ ہاں، شاہ ہے، اور ایک شاہ کو ایسا ہونا چاہیے، سلطان شاہ نے فخر سے کہا، جبکہ سرحان کو بہت برا لگا کہ اس کے بابا سائی کیسے کسی اور کی اتنی تعریف کر سکتے ہیں۔ چاچو، آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ سرحان نے منہ بناتے پوچھا۔ ہاں، وہ آفس کے بارے میں تھی، پر میں نے عادل سے کہہ دیا ہے۔ اب اکرم نے خوش ہوتے کہا، جبکہ زر کو بھی برا لگا تھا کہ ہمارے بابا سائی کیسے کسی اور کی تعریف کر سکتے ہیں، جبکہ وہ تو ایک بار بھی برہان سے نہیں ملا۔ شاہ، میں نے سنا کہ تم اپنے سے چھوٹے شاہ کے ساتھ کام کر رہے ہو، سلطان شاہ نے بلند آواز میں دریافت کیا۔ جی بابا جائی، پر شاہ میں ہوں، بس وہ نہیں، سرحان نے غصے کو ضبط کرتے بہت تحمل سے کہا۔ تم سے یہ کس نے کہا کہ تم شاہ ہو اور وہ نہیں؟ سلطان شاہ نے اپنے بیٹے کے بدلتے انداز دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ مجھے سب شاہ کہتے ہیں، اسی لیے سرحان شاہ نے آرام سے کہا۔ نہیں شاہ، جسے تمہیں وہ میں چھوٹے ہوتے شاہ کہا تھا جب وہ برہان شاہ اس دنیا میں آیا تھا، نہ میں نے ہی اس کو لندن میں تمہارے بعد شاہ کا نام دیا تھا، جبکہ عمران سلمان نے نام دیا تھا، اور آگے کا برہان شاہ مراد، اور میں نے سلطان شاہ نے فخری انداز میں کہا۔ پر برہان کو کوئی شاہ تو نہیں کہتا، سرحان نے خوش ہوتے کہا۔ نہیں شاہ، سب کہتے تھے جب وہ چھوٹا تھا، اب بھی بلاتے ہیں، پر برہان کو سب کے سامنے کوئی شاہ کہے اچھا نہیں لگتا۔ عطیہ نے آتے ہی کہا، جیسے تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اکرم نے ہنستے کہا۔ تبھی سب جلدی سے اندر گئے۔ سرحان، مجھے ایسا لگتا ہے کہ برہان کو کچھ نہیں پتا 8 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ اکرم نے کچھ سوچتے کہا۔ اور آپ کو کیوں لگا؟ سرحان نے شانے چکاتے پوچھا۔ کیونکہ سرحان، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کچھ غلط نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیز نہیں جس سے یہ لگے۔ پلیز چاچو، اس نے جو کیا مجھے یاد نہیں کرنا، سرحان نے قرب سے کہا۔ شاہ، اگر برہان کو کچھ پتا ہوتا تو وہ ضرور ایک بار بات کرتا یا معافی مانگتا ہم سے، اکرم نے دل سے صاف ہوتے کہا۔ نہیں چاچو، آپ کچھ نہیں جانتے، یہ تو بچپن سے ہی آج سے نفرت کرتا آیا ہے۔ سرحان نے دل میں ہی سوچا، اچھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں چاچو؟ میری شہزادی نے جھوٹ بولا کہ اس سے پہلے سرحان کی بات پوری ہوتی۔ شاہ، آج کہا پھر کبھی نہیں، ساری دنیا جھوٹ کہہ سکتی ہے پر میری بیٹی نہیں، اکرم نے غصے سے لال ہوتے قرب سے کہا، جس سے سرحان شاہ کو چپ کرنا پڑا۔ یہ آج اچھا نہیں ہوا سب کا یوں ملنا، فیصل شاہ نے قہر برساتی نظروں سے اپنے بھائی اسلم شاہ سے کہا، جو خود بھی نشے میں دھت پڑے تھے۔ کیا بھائی، میں نے پہلے کہا تھا کسی ایک کو مار دیں سلمان شاہ کے گھر سے، پھر آگ برابر کی لگے گی، پر آپ نے ہی نہیں مارا۔ اگر 8 سال پہلے آپ نے برہان شاہ کو مار دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا۔ اسلم نے گلاس میں شراب ڈالتے غضب سے کہا، میں نے تو مارنے کی کوشش کی تھی، پر وہ اکرم کی بیٹی آیت کی وجہ سے بچ گیا، اگر وہ نہ آتی تو فیصل بھی بسی سے سوچتے بولا، چلے بھائی اب مار دیتے ہیں۔ اسلم نے گن اٹھاتے کہا، مجھے لگا تھا کہ سلطان شاہ کے سب سے لاڈلے بھائی مراد شاہ کی موت کے بعد وہ کبھی بھی ابراہیم شاہ کے خاندانوں میں سے کسی ایک سے بھی بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو اپنے بھائی کا بدلہ لے گیا۔ سلمان شاہ میں سے، پر وہ تو خاموش ہو گئے۔ فیصل نے غصے سے دھاڑتے کہا، بھائی انہوں نے اس لیے بدلہ نہیں لیا کہ اکرم خان آ گیا جس نے ان کو روک لیا، کہ ہمیں ثبوت چاہیے پھر ہی سزا ہوگی۔ اسلم نے تپتے بولا، اب بس اور نہیں، اسلم تو اپنی بیٹی اب لے لے ان سے، اب وقت آ گیا ہے۔ اور تمہارا بیٹا کب آ رہا ہے؟ اس کو بلاؤ، اب بہت جلد حور کی شادی اس سے ہوگی۔ سلطان شاہ کے بیٹے کی منگ حور سے، اور اس کے بعد بتاؤں گا میں کہ سلطان شاہ تیرے بھائی کی نشانی میرے پاس تھی، جس کی شادی میں نے اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی۔ ویسے جیسے تم لوگوں نے میری محبتوں کو چھینا تھا، ویسے بھی میں چھین لوں گا، نفرت سے، چیختے فیصل نے کہا۔ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، پر اس برہان کا کیا کرنا؟ اسلم نے کھڑے ہوتے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں، کیونکہ اس میں ویسی ضد ہے جیسے سلطان شاہ میں اور مراد شاہ میں تھی۔ اس میں بھی حد سے زیادہ مغرور جنون پاگل پن ہے جو کسی کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ ابھی ہمیں دوسرے کام کرنے چاہیے، فیصل نے کچھ سوچتے کہا۔ یہ اگر سرحان شاہ کے ساتھ کام کی ضد نہ کرتا تو آج کوئی نہ ہوتا،
यहाँ फैसल ने दिल में सोचा, मेरी शहजादी हूर ने दवाई ली? बुरहान ने रूम में आते ही पूछा। हूर ने जो खोई हुई सी थी, यस ले ली थी। हूर ने बालों को चूड़ा करते कहा, पता है हूर, मैं चाहता था तुम अच्छे से ठीक हो जाओ। बुरहान ने गौर से हूर को देखते कहा, जान जी अब मैं ठीक हूँ। हूर ने एक आंख दबाते बोला, हाँ, अच्छा, अब से जान जी, हीरो, जिंदगी, ये सब मैं हूँ। तो जिससे शादी होगी वो क्या होगा? मुझे शादी नहीं करनी और वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता। हूर ने बुरहान की बात करते बुरहान के साथ लगते कहा, शादी तो होगी, बस और बस मैं ये चाहता हूँ जिससे हो वो तुम्हें बहुत चाहे। बुरहान ने दिल से दुआ देते कहा, और कुछ ऐसा जो तुम मुझे बताना चाहती हो, वो बता ना पाई हो तो बेफिक्र होकर बोलो। बुरहान ने 3 साल पहले की मंजिलों को याद करते कुर्ब से कहा, क्योंकि ये चाहता था कि हूर खुद से बताए कि कुछ दिन कुछ नहीं। ऐसा हूर ने अपनी आंखों को बंद करते कुर्ब से कहा, चलो फिर कुछ नहीं होता, मैं और इंतजार कर लूंगा। बुरहान ने हंसते कहा, अच्छा मैं कोमे में कैसे गई थी? हूर ने बुरहान को हंसते देखकर दिल में आया हुआ सवाल जो हर पल होता था पूछा। तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, इसलिए। बुरहान ने आराम से जवाब दिया, जबकि वो भी जानना चाहता था कि हूर कौन है, किसकी बेटी और फैसल शाह को कहाँ से मिली। इसलिए बुरहान चाहता था कि इसकी याददाश्त आ जाए, जिससे हूर को ये तो पता याद आए कि कौन है, वो नाम क्या था। क्योंकि बुरहान को फैसल शाह पर यकीन नहीं था कि जो इसने कहा कि मेरे दोस्त की बेटी है जिसके वालिदैन मर चुके हैं, तो वो इसकी परवरिश करे वगैरह। इसे पता नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बात कुछ और है जो हमें पता नहीं। इसलिए बुरहान पता कर रहा था कि क्या है, इसलिए इसने हद से ज़्यादा ख्याल हूर का रखा, जो इसको आयत की तरह लगती थी। सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे पता है मैं अस्मा मामा की बेटी नहीं, लेकिन आयत ऐसा क्या जानती है जो वो बता नहीं पा रही। अगर मेरे माँ बाप फैसल शाह के दोस्त नहीं थे तो इसने झूठ क्यों कहा अस्मा मामा से और बाकी सब से, और ये बात आयत को कैसे बता? हूर ने उलझते सोचा, चलो मेरे पास तो वजह है, मैंने फैसल शाह को किसी के साथ ज्यादती करते देखा तो इससे नफरत करती हूँ, पर आयत क्यों करती है? काश मैं इस बच्ची की मदद कर पाती या इसको देख लेती। हूर ने दर्द से याद किया, कुछ नहीं होता तो तुमको सजा जरूर दिलाऊंगी मैं। हूर ने गुस्से से सोचते कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बुरहान ने हूर को इतने गुस्से में देखकर पूछा, कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। ऐसे करती हूँ, मैं आपको गोद में सर रखकर सो जाती हूँ, जब मैं सो गई तो चले जाना। हूर ने सर रखते कहा और जल्दी से आंखों को मूंद ली। हा हा हा, तुम बड़ी कब होगी? बुरहान ने हंसते कहा, कभी नहीं। हूर ने हंसते कहा, चलो शुक्र है आज हम फारिग हो गए। अमाद ने पानी पीते बुरहान से कहा, जो फोन पर कुछ कर रहा था। हाँ ठीक है, तुम अब ठीक उठकर पैकिंग कर लो। बुरहान ने सोफे से टेक लगाते आराम से कहा, क्या इतनी जल्दी जा रहे हैं हम? शाह साहब, अमाद ने हैरान होते पूछा। जी हम जा रहे हैं क्योंकि मुझे वहाँ काम बहुत है, और अगर तुमने आना है तो आ जाओ, और अगर तो नहीं जाना चाहता तो ठीक है, मैं तेरी टिकट। अरे मैं तो बस पूछ रहा था। इससे पहले बुरहान की बात पूरी होती अमाद ने हंसते कहा, चल फिर मैं भी चलता हूँ। बुरहान ने हंसते कहा और वहां से गया। मुझे लगता है मैंने फेल हो जाना है, सिमी ने मुंह बनाते मुस्कान से कहा, जो लैपटॉप पर हूर से बात कर रही थी। पर हमें यकीन है तुम पास हो जाओगी, ईमान ने हंसते हुए कहा। पर मुझे लगता है सिमी आशी दोनों फेल होंगी, हसन ने आते ही मुंह खोला। आज सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। ओ हेलो, चल गोजे, तुम हमारी फिक्र ना करो, खुद की फिक्र करो, आशी ने सिमी के हाथ पर हाथ मारते एक अदा से कहा। ये देखे बिना के कोई बहुत प्यार से इसी को तके जा रहा था। तुम्हें तो मैं बस करो। अब इससे पहले हसन हिसाब बराबर करता असद ने घूरते कहा, चलो अभी 2 पेपर्स रहते हैं, ईमान ने कहा और जल्दी से सब क्लासरूम की तरफ गए। अकरम, हुआ क्या? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? शबाना बेगम ने फिक्र से पूछा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी ये इतने गुस्से में क्यों है। बेगम आपके साहबजादे को आ लेने दे, फिर बात होगी, अकरम ने गुस्से को जब्त करते कहा। क्या क्या मानने क्या किया मान ने? जो आप कहा ना, अब इंतजार करें। जबकि अयान भी खामोश था कि ऐसा क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मान ने बुलंद आवाज में कहा, और पीछे से ही इरम दाखिल हुई, जिसे मान अपने साथ लेकर आया था। क्या कर रहे हो तुम बाहर? अकरम ने स्पॉट से मान को देखते पूछा। क्या मतलब पापा? मान ने हैरान होते पूछा। अच्छा, अब ये भी मैं ही बताऊं तुम्हें? अकरम ने जोर से बोलते पूछा, जबकि इरम शबाना बेगम तो डर गई इतनी गरजती आवाज सुनकर।
تو سنو بیگم، آپ کا یہ نواب نادیہ کے ساتھ ہر وقت نظر آتا ہے، بتاؤ مجھے کیا کرتے ہو اس کے ساتھ؟ اکرم نے گہر برساتی نظروں سے دریافت کرنا چاہا، جبکہ مان تو سن کر حیران ہوا کہ پاپا کو کیسے بتا۔ پاپا وہ ایک بات یاد رکھنا مان، جو تم چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اکرم نے دو ٹوک کہا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ اسلم نے کہا، ارم اس کو چاہے، اوپر سے تم، اکرم نے تھکے سے انداز میں کہا جسے وہ تھک چکے ہوں۔ کیا؟ شبانہ بیگم نے فکر سے پوچھے، جبکہ ارم تو کچھ سن ہی نہیں ہوئی رہی تھی۔ پاپا میں نادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے محبت بس۔ مان، اکرم نے سپاٹ لہجے میں کہا، آج کہا پھر کبھی نہیں، بھول جاؤ اور آج کے بعد میں نہ دیکھوں تمہیں۔ پھر اکرم نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ ایان جلدی سے باہر گیا، جبکہ ارم روتی ہوئی بہت مشکل سے روم میں گئی۔ اکرم اب کیا ہوگا؟ شبانہ بیگم نے فکر سے پوچھا، نسرین کو پتا ہے؟ ہاں بھائی نے بتایا، اور اس لیے سب نے کہا جلدی سے ارم کا نکاح کر دیں۔ اکرم نے سر دیتے بولا، کیا؟ یہ کیا بات ہوئی اکرم؟ وہ بھی چھوٹی ہے، شبانہ بیگم نے پریشان ہوتے بولا۔ پتا ہے، پر اب کیا کریں؟ لو بھائی آ گئے۔ آیت نے ایان کی طرف دیکھ کر مسکراتے کہا، کیا ہوا بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ آیت سنجیدگی سے گویا ہوئی، جبکہ ایان تو الجھا ہوا تھا۔ بھائی وہ اس پوزیشن میں رہا۔ جب آیت نے ایک بار پھر مخاطب کیا، وہ کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے گویا ہوا، آیت چلو رستے میں بتاتا ہوں۔ آیت اور ایمان جلدی سے ایان کے پیچھے آئیں۔ کیا؟ مان، مجھے یقین نہیں آ رہا بھائی، آیت نے شوق سے کیفیت کے انداز میں کہا۔ اوپر سے ارم، بھائی ایک تو بات صاف طے ہے، ارم نہیں جائے گی۔ آیت کو سب سے زیادہ فکر اب ارم کی تھی، جبکہ ایان اپنے لب بھیج کر رہ گیا۔ ارم، ایمان روم میں اس سے مخاطب ہونے کے ساتھ آیت کی طرف دیکھ کر چونکی، جس کے چہرے کی رنگت سرخ ہونے لگی تھی۔ ایمان تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے ارم سے۔ ارم کی طرف دیکھتی ایمان سے بولی، آیت نے جلدی سے ڈور بند کیا اور ارم کی طرف بڑھی۔ کیا ہو گیا ہے ارم؟ ایسے کیوں رونے لگی؟ کیا ملے گا؟ آیت نے ارم کو گلے لگاتے جذب کے عالم میں گویا ہوئی، مجھے درد ہو رہی ہے۔ آیت جہاں ارم سے روتے آیت سے ہٹاتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے کہا، جبکہ رونے میں اس کی سسکیوں کی آوازیں بھی گھٹی جا رہی تھیں، جبکہ آیت اس کو ایسے دیکھ کے خود بھی اندر سے رو رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آیت، کیا میں اتنی بری ہوں کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی، اس نادیہ سے؟ ارم نے آنسو بہتے بے حواس ہوتے بولی، انف از انف ارم، اگر اس نے تم سے محبت نہیں کی تو کیا ہوا؟ تم بھی اس کو دل سے نکال دو۔ پتا ہے مجھے آسان نہیں، پر یہ سب۔ آیت نے آہستگی سے کہا، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ ارم نے آیت کی بات سنتے التجائی انداز میں کہا، ٹھیک ہے چلے جانا۔ آیت کو بھی یہی ٹھیک لگا کہ کچھ وقت دور رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ امان مجھے ایک کام ہے، میں خود آ جاؤں گا، پر تم گھر چلے جاؤ، حور ہوگی، اس سے مل لینا۔ برہان نے بیگ ڈرائیور کو دیتے ستائشی لہجے میں کہا، اوکے برو۔ اماد نے سرسری سا کہا اور جلدی سے گاڑی کی طرف گیا، جبکہ برہان اپنی نیلی آنکھوں پر نیلے گلاسز لگائے جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ کیا زیادہ انتظار کرنا پڑا تمہیں میرا برہان؟ برہان نے فارم ہاؤس کے لان میں داخل ہوتے بلند آواز میں دریافت کیا۔ واہ واہ، شاید تم آ ہی گئے۔ مقابل نے اس کی اپنی طرف دیکھتے بڑے کھڑے ہوتے پوچھا، کیسے ہو شیر؟ مقابل نے گلے ملتے پیار سے پوچھا، جس نے نیلے شارٹ بلیک جینز اور گرے جیکٹ پہنے رکھی تھی، جس میں وجیہہ پرسنالٹی اس کی نمایاں تھی۔ اس کے ملبوس سے دل فریب مہک اٹھ رہی تھی، آنکھوں میں کزلیلیں روشن تھی۔ آنا تھا، کام بھی تو ضروری تھا، برہان نے الجھتے کہا۔ اور ہاں، آج شاہ کہاں ہے؟ پھر نہیں، برہان نے چیئر پر بیٹھتے انگوٹھی اٹھاتے سنجیدگی سے بیان کیا۔ اوہ یار، تو ابھی بھی؟ ہاں ابھی بھی، برہان کی طرف سے دو ٹوک کہا گیا مقابل کی بات رد کر کے۔ اچھا کہاں تک کام پہنچا؟ برہان نے سنجیدگی سے استوار کیا۔ میں نے اپنے قابل آفیسروں کو کہا ہے، اس کا کام کا مقابل نے سگریٹ نوشی کرتے آرام سے کہا، دیکھو مجھے جلدی جاننا ہے۔ سب برہان نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے شاہ، برہان ریلیکس، بہت جلد تمہارا کام ہو جائے گا۔ مقابل نے ایک بار پھر تحمل سے گویا ہوا، مجھے تمہارے مقابل آفیسروں سے ملنا ہے۔ برہان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اب کی بار نرمی سے گویا ہوا، سوری یار، یہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتے، پر جیسے ہی اس کوٹھے کی خبر ملتی ہے میں ضرور بتا دوں گا تجھے۔ مقابل نے آہستگی سے کہا، دیکھو ملک، مجھے یہ سب کچھ جاننا ہے کہ اس رات اس کوٹھے پر کیا ہوا تھا، کون کون وہاں پر آیا تھا۔ ٹھیک ہے یار، مقابل نے آرام سے کہا، چلو میں چلتا ہوں۔ برہان نے اٹھتے ہاتھ ملاتے
तहम्मुल से कहा और लंबे लंबे डग भरता चला गया। आयत, तुमने आना कब है? ईमान ने फिक्र से पूछा, क्योंकि आखिरी पेपर्स के दिन आयत अपने गांव चली गई क्योंकि इसकी फूफो ठीक नहीं थी। इरम को भी 2 हफ्ते हो गए थे गए हुए। आऊंगी इंशाल्लाह, बस दुआ करो सब ठीक हो जाए। आयत ने इरम को देखकर आहिस्तगी से कहा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ईमान जल्दी से गोया हुई और फोन बंद किया। ये क्या कर रही हो? इरम आयत ने हैरान होते पूछा। और मान को अपनी जिंदगी से बाहर कर रही हूँ। इरम ने मान की बचपन की तस्वीरों को लेटर से जलाते अपनी आहिस्तगी से कहा, जबकि आंसू जारी थे बारिश की तरफ। अच्छा, ऐसे करने से सब ठीक हो जाएगा? तुम भूल जाओगी? आयतें कहा भरते गोया हुई। पता नहीं, पर शायद सुकून मिल जाए। इरम ने आंखों को बंद करते कुर्ब से कहा, सुकून कभी कभी ऐसा करने से नहीं मिलता, सुकून बल्कि दर्द बढ़ जाता है। आयत ने बेदर्दी से अपनी काली से आंखों को रगड़ते आहिस्तगी से बोली, जो इरम अपने दर्द में ना देख सकी। चलो जाके सो जाओ। आयत कहते ही खुद ऊपर चली गई। बुरहान, तुम अपने साथ हूर को भी ले आते। फैसल शाह ने मुंह के घेर रखते प्यार से कहा। हाँ बुरहान, तुम भी लंदन से आने के बाद 1 हफ्ता यहाँ आए हो, इससे भी ले आते। अस्मा ने भी हिस्सा डाला। बड़ी अम्मी यहाँ क्या था जो वो आती, और वैसे भी वो अपने काम में बिजी है। बुरहान ने बिरयानी का बाइट लेते सरसरी से अंदाज में कहा, जबकि फैसल शाह को तो गोया आग ही लग गई बुरहान की बात से। वो तो ठीक है, मैं चाहता था कि हुर अपने कज़न से मिल लेती और इसको अच्छे से जान लेती। फैसल शाह ने गुस्से को जब्त करते कहा। कौन कज़न? स्पॉट से पूछा गया, जबकि सब बुरहान की तरफ देख रहे थे। असलम का बेटा, फैसल शाह ने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहा। वो शराबी? बुरहान ने अखस संजीदा होते पूछा। बुरहान, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? जंगीर हैरान होते को पूछा। अरे कुछ नहीं होता बेटा, शाह है शाह, और एक शाह ऐसा ही होता है। फैसल शाह ने गुस्से को जब्त करते प्यार से कहा। ठीक कहा आपने मामू जान, मैं एक शाह हूँ। शाह किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे पड़ता है। बुरहान ने अपने लफ्ज़ों को चबा चबा कर प्यार से इन्हीं के अंदाज में कहा। बेटा, मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारे मामू हूर की शादी असलम के बेटे से करना चाहते हैं। अस्मा बेगम ने आराम से कहा। क्या? बुरहान ने इतनी ऊंची कहा कि सब ही डर गए, जबकि अमाद तो सबकी तरफ देख रहा था। पता है मुझे। बुरहान, तुम बहुत प्यार करते हो हूर से बेटा, फिक्र नहीं करो, तुम्हारी राय ली जाएगी। हमीदा बेगम ने आस्तीगी से देखते बोला। मामा, राय नहीं, किसी को याद हो या ना हो, पर मुझे और मामू को अच्छे से याद होगा कि मुझे ये छोटे होते मामू ने वादा किया था कि हूर की जिंदगी में वही होगा जो मैं चाहूंगा। बुरहान ने चाहों पर जोर देते स्पॉट से कहा। अरे शाह भाई, भाई ने ऐसे ही कहा होगा। असलम, जो कब से चुप था, आराम से बोला। पहली बात, जब बात करता हूं तो कोई दरमियान में बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात चाचू, मामू ने अगर मुझे तब ऐसे ही कहा था तो मेरा मसला नहीं, इनका ही है। मैंने तो सच ही माना। वैसे मुझे यकीन है कि मामू ने मुझे दिल से कहा था। बुरहान ने कहर बरसाती निगाह से असलम को देखते फैसल शाह से कहा, जो मुश्किल से सब्र कर रहे थे। सच कहा शाह तुमने, मैंने सच ही कहा था। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। फैसल शाह ने मुस्कुराते खुशी से कहा, जबकि इमरान तो हैरान हो गया कि कैसे सब चुप हैं, जैसे यहाँ हो ही ना। हूर की जब शादी होनी होगी हो जाएगी, इसकी फिक्र अभी ना करो तुम। असलम, तुमने ये ठीक नहीं किया। सलमान शाह टिश्यू से हाथ साफ करते आराम से कहा, जबकि बुरहान तो देख रहा था कि अब क्या क्या इन्हें किस बात बारे में बात कर रहे हैं आप भाई साहब। असलम ने पानी पीते आराम से पूछा। अच्छा, अब तुमको नहीं याद तो मैं याद करवा देता हूँ। सलमान शाह ने तहम्मुल से कहा और बोलना शुरू हुआ। मैं तुम्हारी बेटी की बात कर रहा हूँ, जिसको अब तुम हासिल करना चाहते हो। जबकि तुमने जब नसरीन को तलाक दी थी तो अपनी बेटी भी जाने दी थी, तो अब अचानक ऐसा क्यों? जब इतने सालों से वो अपनी माँ के पास थी तो अब क्यों? सलमान शाह ने उलझते पूछा। भाई मुझे याद आती है, आखिर हमारा खून है वो शाहों का। असलम ने तेजी से कहा। अच्छा, अगर मिलने की बात है तो मैं अकरम से बात करूंगा, तुम मिल लेना, पर इसको अपनी माँ के पास रहने दो। बात हुई थी शबाना से, इसने बताया। तुम्हारी इस बात से नसरीन बीमार हो गई तो बेहतर है अब कुछ ना करना। सलमान शाह ने गुस्से से कहा, क्योंकि जब इसने तलाक दी थी तब सलमान शाह ने इससे बात करना बंद कर दिया था, और जहां आने पर भी इसको माफ़ कर दिया था कि इससे गलती हो गई। जी भाई, जैसा आप चाहेंगे। असलम ने गुस्से को जब्त करते अपने भाई की तरफ देखकर आराम से जवाब दिया। ओके बुरहान, मैं चलता हूँ। अमाद ने सबको खामोश होते देखकर कहा और जल्दी से उठकर चल रहा।
مجھے بھی باہر جانا ہے، یہاں دم گھٹتا ہے۔ برہان نے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا گیا۔ چھوٹے بابا، بڑے بابا، نعمان بابا آئے ہیں، ملنے ملازم نے زر شاہ کے روم میں آتے کہا، جو دعا والے دن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ نعمان نعمان بھائی، اچھا تم کچھ سرو کرو، میں آتا ہوں۔ زر لیپ ٹاپ پر ویڈیو کو پوز کرتے تیزی سے نیچے گیا۔ السلام علیکم نعمان بھائی، آپ کو آج ہماری گلی کی کیسے یاد آئی؟ سر نے گلے ملتے ہی شکوہ بھی کر ڈالا۔ بس آ ہی گئی، علی نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں کہا اور جلدی سے ملا تو بھی آیا، واہ واہ، زر نے خوش ہوتے ایک ادا سے کہا۔ اچھا زر، سرحان کہاں ہے؟ تم نے یاد کیا؟ سرحان نے داخل ہوتے ہی کہا اور ان کی طرف آیا۔ چل روم میں چلتے ہیں، سر نے علی سے کہا اور اوپر چلے گئے۔ اور کیا چل رہا ہے؟ سرحان نعمان نے جوس لیتے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کام تو بتا، جو پیار کا نشہ تھا تجھے اس کا کیا ہوا؟ سرحان نے نعمان کے شانے پر ہاتھ مارتے دریافت کیا۔ کیا ہونا تھا یار، وہ لڑکی آج کل میرے آفس میں ہوتی ہے اور میں باہر۔ نعمان برا منہ بناتے گویا ہوا۔ بہت اچھے جا رہے ہو، سرحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کر لے مذاق، میرا بھی وقت آئے گا، نعمان نے کشن مارتے بولا۔ یوں نہیں جاتا ہے، سرحان نے کشن پکڑتے سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے۔ ہاں پیپرز تھے نا، اب جانا ہے۔ پھر سے کیوں؟ نعمان نے ایبرو چکاتے دریافت کرنا چاہا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، سرحان نے سرسری سا کہا۔ اف زر، تجھے آنا چاہیے تھا یار، کیا لڑکیاں تھی وہاں، علی نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، جیسے ابھی بھی وہ دبئی میں ہو۔ علی اب دبئی کو بھول جا اور پاکستان میں آ جا، یہاں بھی بہت حسین چمکتی لڑکیاں ہیں، تو بس انتظار کر یونی میں ایڈمیشن اوپن ہونے کا، پھر تو میرے ساتھ ہوگا، اور وہاں ہر قسم کی لڑکیاں ہیں۔ زر شاہ نے آنکھ دباتے خوش اخلاقی سے کہا۔ ہاں، یہ نہ بھول کے وہاں نعمان بھائی بھی ہوگا۔ علی نے بھرتے کھویا ہوا۔ ابے یار کچھ نہیں ہوتا، دیکھا ہے میں نے، زیادہ نہیں آتا نعمان بھائی یونی۔ اور بس زر نے ہائے فائے کرتے کہا۔ چل پھر ٹھیک ہے، علی نے خوش ہوتے آہستگی سے کہا۔ برہان، اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ حمیدہ بیگم نے ٹائم دیکھتے دریافت کیا۔ ماما، آپ کے لیے ٹائم زیادہ ہے، میرے لیے یہ عام سی بات ہے۔ برہان نے حمیدہ بیگم کو کس کرتے پیار سے بولا۔ کب آؤ گے؟ حمیدہ بیگم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیٹے کی نظر اتارتے استفار کیا تھا۔ دیر تک برہان نے نیلی آنکھوں کو سکیڑتے پیار کے لہجے میں کہا اور تیزی سے باہر کی طرف گیا۔ سرد موسم کی سرد رات جس میں حد سے زیادہ سردی تھی، ہوائیں زور و شوروں سے چل رہی تھی، ٹریفک کی جگہ اکا دکا گاڑیاں سنسان سڑکوں پر مشکل سے نظر آ رہی تھی اور تیزی سے گاڑی کو بکاتا جا رہا تھا۔ آس پاس سے بے خبر ٹھنڈی ہوائیں شیشے سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جس سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا کرے، اگر فرق تھا تو اس بات کا کہ وہ کیا کر رہا تھا جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں آیت کو یاد کر رہا ہوں؟ برہان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دعا والا دن نہیں بھول پا رہا تھا کہ مسکان آیت کی طرح اس کو کیوں لگ رہی تھی۔ نہیں، آیت تھی جس کو میں نے دیکھا تھا۔ برہان نے اس کی کالی سی آنکھوں کو سوچتے خود سے دریافت کیا۔ مجھے ایک بار آیت کو دیکھنا ہوگا۔ برہان نے گاڑی کو خان ہاؤس کے رستے میں ڈالتے بڑبڑایا۔ ابھی اس نے گاڑی تو دوسرے رستے میں ڈال لی، گاڑی چلاتے دوسرے آدمی سے کہا۔ کیا؟ جو گن میں گولیاں ڈال رہا تھا تو اس کے پیچھے لگا گاڑی، گن والے نے غصے سے دیکھتے کہا۔ پر اس طرف رات کی اس پہر پولیس ہوتی ہے، اگر ہم نے کچھ کیا تو پولیس مار دے گی، گاڑی میں موجود تیسرے آدمی نے کہا۔ اچھا، اگر پولیس سے بچ گئے تو اس اسلم شاہ اور اس کے بڑے فیصل شاہ سے کون بچائے گا ہمیں؟ دوسرے نے ڈرتے پوچھا۔ چلو انتظار کر لیتے ہیں، شاید جلدی واپس آ جائے، پہلے والے نے گاڑی روکتے کہا۔ شاہ، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، اکرم نے جائے نماز کو رکھتے سرسری سے کھویا ہوا۔ چاچو، اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے آنے کی ضرورت نہیں، سرحان نے شیشے کے پار دیکھتے بولا۔ اچھا، کہاں تک پہنچے؟ اکرم روم سے آیت کے روم میں جاتے دریافت کیا۔ لاہور سے نکل گیا ہوں، سرحان نے روڈ دیکھتے سرسری سے کہا۔ چاچو، میں مان سے بات کروں؟ سرحان نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا آج جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ طفیل چاچو کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ دھیان سے یہ سب سن چکا تھا کہ نادیہ اور مان کے بارے میں طفیل شاہ اور سمیرا شاہ کو پتہ چل گیا تھا، جس سے طفیل شاہ کو بہت غصہ آیا، تو انہوں نے بہت باتیں سنائی اکرم کو کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسے کیسے تمہارا بیٹا یہ سب کر سکتا ہے، جس سے اکرم نے صاف کھول کر طفیل شاہ سے سمیرا سے بات کرنی چاہی کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہمیں ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ سنتے ہی طفیل شاہ کو غصہ آ گیا اور جو کچھ کہا وہ اچھا نہیں تھا۔ تمہارا بیٹا صرف لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہے، شکل قد اور خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ملتا۔ اکرم کیا ہے تمہارے پاس جو میری بیٹی
अपनी बेटी तुम्हारे बेटे को दे दूं? तोफैल शाह ने पैसे के गुरूर में बोला। अकरम भाई, वैसे भी अब हमारी बेटी की शादी शाहों में ही करेंगे। स्मेरा बेगम ने शबाना बेगम और अकरम बेगम पर गुरूर की निगाह डालते गुरूर से कहा, पर मुझे मान से शादी करनी है। नाथिया जो कब से ये सुन रही थी एकदम से अपने सामने आते तेजी से बोली, "स्टॉप।" तभी तुफैल शाह का हाथ अपनी बेटी पर उठा के, शाहों की लड़कियों को ऐसे बोलने की इजाजत नहीं होती। जबकि स्मेरा बेगम जल्दी से अपनी बेटी को लेकर गई। यही नहीं हुआ, जहां ये अजियतों को सुनना पड़ा, अभी वो तुफैल शाह के घर से निकले और तभी अदियान ने फ़ोन किया कि नसरीन खाला की हालत ख़राब हो गई, जिस वजह से वो इन्हें लेकर साहिवाल आ रहे हैं। चाचू, इसलिए मैंने कहा था आपको कि सबके सामने आए, ताकि सबको पता चले कि आप क्या हैं और आप इनसे भी ज़्यादा अमीर हैं। सराह ने आप बढ़ते आहिस्तगी से कहा, नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, और वैसे भी मुझे पहले पता था यही होगा, इसलिए नहीं चाहता मान को रोक दिया था मैंने। अकरम ने आंखों बंद करते कहा, चाचू, मैं आते ही मान से बात करूंगा। सरहान ने अकरम की तकलीफ वाली बात सुनते ही फिक्र से कहा, क्योंकि सरहान एक बार तो अपने सबसे ज़्यादा अजीज चाचू को, मुराद को खो चुका था और अब अकरम को नहीं खोना चाहता था। नहीं शाह, इससे बात करके कुछ हासिल नहीं होगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। आज जो हुआ इतनी जल्दी भूल नहीं सकेगा। अकरम ने मान का चेहरा याद करते कुर्ब से कहा, क्योंकि इन्हें पता था कि जब तुफैल शाह ने अकरम को इतना कुछ कहा तो मान की आंखों में खून सवार हो गया था। अगर वह अकरम ने मान का हाथ ना पकड़ा होता तो कब का मान तुफैल शाह को हॉस्पिटल में भेज दिया होता, क्योंकि मान को गुस्सा बहुत आता था और वो भी जल्द ही, और ये इसको अपने दादा से विरासत में मिला था। ठीक है चाचू, चलो फिर तुम आराम से आना। कहते ही अकरम ने फ़ोन बंद किया। इन्हें अच्छा लगा था सरहान से बात करके। मुराद शाह जो अकरम शाह का जिगरी दोस्त था, और इसके जाने के बाद सरहान ही था जिनसे वो अपने दिल की बात कहते थे। मामू अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं रही। तभी इरम भागती अकरम के पास आई, जो कुछ सोच रहे थे। क्या? अकरम तेजी से रूम की तरफ गया जहाँ इनकी बहन मौजूद थी। पापा, हमें फूफो को हॉस्पिटल ले जाना होगा, लगता है बेहोश हो गई हैं, आयत ने घबराते लरजती आवाज़ में कहा। ये अयान और मान अभी तक क्यों नहीं आए? शबाना बेगम ने रूम में दाखिल होते कहा। मामू कुछ करें, मुझे बहुत डर लग रहा है, इरम ने रोते हुए चैनी से कहा। बस बेटा, मैं गाड़ी निकालता हूँ, 1 मिनट। अकरम ने जल्दी से बाहर की तरफ गए। बुरहान ने गाड़ी अभी रोकी ही थी गली में कि ठटक सा गया। ये मामू रात के इस पहर गेट क्यों खोल रहे हैं? बुरहान खुद से ही बड़बड़ाया और तेजी से आगे गया। अभी अकरम ने गेट खोला ही था जब सामने मर्सिडीज ने टायर चेस्ट चढ़ाते और झड़क कर रोकी, जिसके आगे की लाइट सारी अकरम पर थी, जिससे अकरम इन्हें देख नहीं पा रहे थे कि कौन है। जल्दी से बुरहान बाहर गया। मामू, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? खैरियत तो है? बुरहान ने आते ही सवाल पूछा। बुरहान, तुम? बेटा, अकरम बुरहान को देखकर हैरान हुए थे। पूछा, पापा जल्दी करें, आयत ने जोर से कहा। हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए। बुरहान, क्या हुआ? मामू, इससे पहले अकरम की बात पूरी होती बुरहान ने जल्दी से जांचती आवाज़ सुनते ही इसकी तरफ देखा, जो मुड़कर जा चुकी थी। संजीदगी से इस्तफार किया। तुम अंदर चलो, बताता हूँ, अकरम ने भागते कहा। और बुरहान जल्दी से भागता वो समझ गया था कि ज़रूर कुछ हुआ है। पीछे हो जाओ, अकरम ने रूम में आते ही कहा, जबकि सामने बुरहान देखकर समझ गया था कि क्या हुआ है। मामू, मैं उठाता हूँ। बुरहान तेजी से आगे गया। जैसे ही वो बेड पर झुककर बेड के एक तरफ हुआ तो इरम थी, दूसरी तरफ आयत, जिसने इसकी नींदें उड़ा रखी थी। अपने सामने आयत को देखकर उलझने पर जल्दी से बाहर की तरफ गया और तेजी से सीढ़ियां फैलांगते अपनी गाड़ी की तरफ गया, जबकि शबाना बेगम फौरन अंदर गई। गाड़ी में ही अन बेटा, तुम अयान और फ़ोन करो, जैसे ही फ़ोन उठाए इनसे सब बताना, ओके? दुआ करना। अकरम आयशा, ईमान, अदियान की तरफ देखते बोले। पापा चले, आयत ने गाड़ी की तरफ जाते कहा, जबकि बुरहान अपनी गाड़ी तेजी से सन से शे आगे ले गया, जिसमें इरम भी थी। हाँ चलो बेटा, और अकरम भी पीछे गए। काफ़ी इंतजार के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए। सभी तेजी से इनकी तरफ गए। डॉक्टर, सब ठीक है? अकरम ने फिक्रमंदी अंदाज में पूछा, जबकि इरम आयत के साथ थी, जबकि आयत मुंह में कुछ पढ़ रही थी। जी अब तो ठीक है, अच्छा हुआ आप इन्हें टाइम पर ले आए, अगर थोड़ी सी देर होती तो कुछ भी हो सकता था, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा। मैं इनसे मिल सकती हूँ? इरम ने रोते बमुश्किल पूछा। जी मिल लें। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, आयत इरम शबाना बेगम से जल्दी से रूम की तरफ गई। डॉक्टर, कुछ घबराने की बात तो नहीं? इमरान ने फिक्र से आगे होते पूछा, जबकि अकरम खामोश नजरों से डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। देखिए मिस्टर शाह और अकरम साहब, ने जो भी टेंशन है, इनके इस टेंशन को दूर करें और बेहतरी की तरफ आएंगी इंशाल्लाह, डॉक्टर ने तहम्मुल से कहा। शुक्रिया, आराम से कहा गया, जबकि अकरम तो बस खड़े पता नहीं क्या सोच रहे थे। इन्हें कुछ समझ नहीं रही थी कि वो क्या करें। तभी बुरहान ने जल्दी से अकरम को चेयर पर बैठा और पानी दिया।
ماموں کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، برہان نے حوصلہ دیتے نرمی سے گویا ہوا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کروں جو میری بہن کی ٹینشن دور ہو جائے۔ اگر میں گلاس واپس کرتے پریشانی سے برہان سے پوچھا، ماموں آپ یہ بولے آنٹی کو کہ آرام انہوں کے پاس رہے گی، کیرم انہیں کے پاس رہے گی؟ پاپا نے کہا تھا کہ اسلم چاچو سے۔ برہان نے اکرم کے سامنے بیٹھتے آہستگی سے کہا، پتا ہے بیٹا، پر وہ آج چپ ہو جائے گا اور پھر کبھی آ جائے گا۔ عدالت میں جا سکتے ہیں، پتا ہے، بس اسی لیے نہیں جانا چاہتے کہ ایسے ہی بات بڑھ جائے گی، اکرم نے لالچی سے کہا۔ تبھی اکرم کے بھائی اور ایان مان لوگ ان کی طرف آئے اور برہان خاموش ہو گیا، جبکہ سب اب سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ نسرین نے روم میں آتے ہی اپنے بھائیوں سے کہا کہ ابھی میری بیٹی کا نکاح کر دیں، تو سب سوچ رہے تھے کہ کس سے کریں، جبکہ سب کے گھر میں اپنے بیٹے تھے۔ میرے بیٹے سے کر دیں، ارشاد نے سوچتے تحمل سے کہا، اور اپنے بڑے بھائی سے نہیں۔ بھائی صاحب اگر شادی ہوگی تو میرے بیٹے سے۔ نسرین شروع سے ہی چاہتی تھی کہ اکرم نے آرام سے کہا، ٹھیک ہے، پر اکرم کس سے؟ جبکہ مان اور ایان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ برہان بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہاں۔ ایان نے سپورٹ سے انداز میں کہا گویا ہوا، جبکہ یہ سنتے ہی ایان مان حیران ہی ہو گئے، جبکہ برہان اکرم کی طرف دیکھ رہا تھا جو بہت پریشان تھے۔ ایان، آمین خان نے الجھتے اکرم کی طرف دیکھتے کہا، کیونکہ وہ جانتے کہ چھوٹے ہوتے نسرین نے ارم کے لیے مان کا کہا تھا، تو اکرم ایان کو کیوں بھائی ایان ٹھیک کہہ رہے ہیں میری ارم کے لیے؟ اکرم نے ایک تنزیہ نگاہ مان کی طرف کرتے سپاٹ سے کہا، کیونکہ وہ اب نہیں چاہتے تھے ارم کی شادی مان سے ہو، اور وہ جانتے تھے کہ مان کے دل میں کوئی اور ہے، اور اگر وہ ارم کی شادی اب اس سے کرتے تو ارم کبھی خوش نہیں رہتی۔ جبکہ مان تو حیران ہی رہ گیا کہ بچپن سے پھوپھی میرے ساتھ ارم کی شادی کرنا چاہتی تھی، پر نادیہ نے جب محبت کا بتایا تو مان نے انکار کر دیا، پر جب اس نے اس کے لیے اپنی جان لینے کی کوشش کی تو مان نے اس کی محبت قبول کر لی، کیونکہ اس کو لگا کہ نادیہ جتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی اسے اپنی لائف پارٹنر ایک ڈرپوک نہیں چاہیے تھی۔ تو بس، تو اب پاپا بھائی کی شادی ارم سے کیوں کر رہے ہیں؟ مان نے الجھے سوچتے مجھے کیا؟ مان نے تپا کر سوچا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ ایان تم کچھ کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ امین خان نے ایک نگاہ اکرم کی طرف کرتے سپورٹ سے پوچھا۔ مجھے کوئی انکار نہیں ہے، ایان نے ایک سرسری سی نگاہ اپنے والد پر کرتے پیار سے آہستگی سے گویا ہوا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی تکلیف دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کوئی پریشانی ہو اس کے باپ کو، اور ویسے ہی بہت کچھ ہو گیا تھا۔ مان نے سب کچھ بیان کیا، اس سے جو کچھ ہوا طفیل شاہ کے گھر میں۔ اللہ تمہیں اور ارم بیٹی کو سب خوشیاں دے، آمین خان نے فخری انداز میں دعا دیتے گلے ملتے کہا، جبکہ اکرم خان اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرتے وہاں سے چلے گئے۔ برہان بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ماموں آپ کو مان کی شادی کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ایان کی، برہان نے سامنے ہوتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ شاہ اگر ایان کی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اکرم نے حیران ہوتے پوچھا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ برہان کیوں ایسا کہہ رہا ہے۔ ماموں ایان بڑا ہے ارم سے، برہان نے آئی چکا کر دریافت کیا۔ تو کیا ہو گیا شاہ؟ اکرم نے اتنی پریشانی میں ہنستے پوچھا، کیونکہ برہان نے بات ہی ایسی کی تھی جس کو ہنسنا ہی پڑا، جبکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کی پریشانی سے باہر آئے۔ تم نے ایسی بات اس لیے کی نا کہ اس کو ہنس سکو؟ اکرم نے غور سے برہان کو دیکھتے گیا، شانوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ دیتے دریافت کیا۔ اچھا آپ کو ایسا لگا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، برہان نے آنکھ مارتے مذاق سے کہا۔ چلے ماموں میں نکاح کا سامان مولوی کے ساتھ کے لیے جاتا ہوں، مان کے ساتھ، برہان نے آرام سے کہا اور باہر کی طرف بڑھے، جبکہ دور دور تک اکرم نے اس مغرور شخص کو شاہ کو دیکھا۔ کیا ماما پاپا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آیت نے حیران ہوتے استفار کیا۔ مجھے ابھی بتایا برہان نے، وہ گیا ہے کہ مولوی کو لینے، شبانہ بیگم نے پریشان ہوتے کہا، کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ ارم کی شادی مان سے ہو، جبکہ ارم سن کر ساکت رہ گئی کہ اس کی شادی ایان بھائی، کیا اب یہی رہ گیا تھا ہونا اس کی زندگی میں؟ نہیں، مجھے پاپا سے بات کرنی ہوگی، آیت خود سے کہتی باہر گئی۔ پاپا ایسے نہ کریں، ارم کی شادی بھائی سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آیت نے گھبراتے لرزتے بولا، کیوں بیٹا؟ ایان سے کیوں نہیں؟ ارم کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پاپا اب بس، آیت یہ ہم سب بڑوں کا فیصلہ ہے، اکرم نے سپورٹ سے آیت کو کہا اور برہان کی طرف گئے جو مولوی کو لے کر آ رہا تھا۔ میں کس سے بات کروں؟ آیت اپنے سر پر ہاتھ رکھتے سوچنے لگی۔ امین خان اور اکرم خان مولوی کو لے کر روم میں داخل ہوئے جہاں پر ارم اپنی ماں کے پاس تھی۔
ساتھ آئے تھی شبانہ بیگم. انہوں نے ارم کا پیلا دوپٹہ اچھے سے ارم کے سر پر دیا اور تبھی نکاح شروع ہوا. جبکہ ارم تو اپنی زندگی پر افسوس کر رہی تھی کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتی اور نہ ہی ایسے کسی مسئلے میں جاتی. اور میرے ساتھ ایسے ارم کو بولا، بیٹا مولوی کچھ پوچھ رہا ہے. امین خان نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، قبول ہے. ارم نے روتے سسکتے ایک آہ بھرتے کہا، قبول ہے. ایک بار پھر پوچھا گیا، قبول ہے. ارم نے آج اپنے سب حقوق ایان کے سنگ کر دیے. مبارک ہو. سب نے ایک دوسرے سے کہا، جبکہ برہان بھی جلدی سے ایان سے ملا. مبارک ہو بیٹا، اللہ ہر خوشی دے تمہیں. سب نے ارم کے سر پر ہاتھ رکھتے دعا دی. جبکہ ارم تو وہاں پر تھی ہی نہیں. کیا کچھ بدل گیا تھا اس کی زندگی میں. جس سے محبت کی، اس سے رشتہ بدل گیا. جبکہ سب باہر چلے گئے. آئے چلو تمہیں گھر لے چلو، مان نے سخت انداز میں کہا. ارم نے فوراً اپنے سامنے دیکھا تو وہ اتنے غصے میں تھا کہ ارم کو لگا سب کچھ بدل گیا. مان، اب تم کبھی میرے نہیں ہو سکتے. ارم نے آنسوؤں کے بہتے قرب سے سوچا اور جلدی سے نگاہوں کو جھکا لیا. اب تم کسی اور کے نکاح میں ہو. پر محبت، ایک آواز دل سے آئی جسے رد کر دیا گیا. تم چلو میں آتی ہوں. اسپاٹ سے آئے نے گھورتے مان کو کہا. ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں. پر مان نے ایک نگاہ بھی ارم پر نہیں ڈالی اور چلا گیا. سب گارڈز تیزی سے آگے پیچھے سلطان شاہ کے ساتھ چل رہے تھے. جیسے ہی ان کو خبر ملی تھی کہ نسرین ہاسپٹل میں ہے، وہ جلدی سے آئے. اس وقت رات کے 3 بجے تھے جب وہ آئے. اکرم خان بہت سخت پر نرم آواز میں کہا گیا، جبکہ سب سلطان شاہ کو دیکھنے لگے کہ اتنی رات کو وہ یہاں سب کھڑے ہوئے اور تیزی سے ان کی طرف بڑھے. بھائی صاحب آپ، وہ بھی اس وقت اکرم نے بہت آرام سے پوچھا تھا. تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ وہ تو عدیان نے بتایا کہ اس کی ابھی شاہ سے بات ہوئی. برہان کی طرف اشارہ کرتے سلطان شاہ نے کہا تو پتا چلا کہ نسرین یہاں ہے. سلطان شاہ نے سخت تاثرات سے پوچھا، بھائی فکر کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. امین خان نے آگے ہوتے آرام سے گویا ہوا، کسی چیز کی کوئی ضرورت؟ شاہ نے نہیں بھائی، سب کچھ ہے. ہمارے شاہ نے، امین خان نے برہان شاہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا. کیسے ہو شیر؟ سلطان شاہ نے مغرور انداز میں دریافت کیا. آپ کے سامنے سلطان انکل. برہان نے پرکشش سے اپنی آنکھوں کو بڑے کرتے ہوئے جی ہاں سے کہا. چلیں. برہان ایان نے آتے ہی بھاری لہجے میں کہا. چلو. برہان نے ستائشی لہجے میں سرگوشی کی. اچھا بیٹا گھر جا کر فون کرنا. اکرم خان نے اپنے بیٹے سے گلے ملتے شریر لہجے میں کہا. جی پاپا. آیت چلی گئی. بہت آرام سے پوچھا گیا. نہیں وہ مان کے ساتھ جائے گی. ایان نے دوسری طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہلکے پھلکے سے کہا. جبکہ برہان نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا جہاں پر مان کے ساتھ آیت نقاب میں تھی. چاچو سب ٹھیک ہے؟ سرحان نے آتے ہی فکر سے پوچھا. ارے یہ بھی آ گیا. امین خان نے خوش ہوتے کہا، جبکہ سرحان جلدی سے سب سے ملا. جبکہ وہ برہان شاہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ یہ یہاں کیسے. برہان جلدی سے ملا. سرحان نے ایان کے ساتھ باہر گیا. کیونکہ ایان برہان کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بہت الجھا ہوا تھا تو برہان اس کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا جو اکرم نے کہا تھا. آیت مان کے ساتھ تیزی سے گاڑی میں بیٹھی اور تبھی برہان شاہ اور ایان شاہ برہان کی گاڑی کی طرف گئے اور دونوں گاڑیاں ایک ساتھ باہر گئیں. ہر کوئی اپنی منزل سے بے خبر. کیا تم بھی ناراض ہو؟ آیت مان نے گاڑی چلاتے ایک نظر آیت پر کرتے استفار کیا. نہیں میں کون ہوتی ہوں تم سے ناراض ہونے والی؟ آیت نے طنزیہ کہا. کیا ہے یار، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب کیا کروں میں؟ مجھے تم ہی بتاؤ. مان نے غصہ کرتے ضبط کرتے تحمل سے گویا ہوا. صبر کرو بس. آیت نے کہا جانے والی نظر سے کہا، کیونکہ اس نے بھی سب سنا تھا. ہاسپٹل میں عدیان جب برہان کو بتا رہا تھا کہ طفیل شاہ نے کیا کیا اکرم چاچو کے ساتھ، جبکہ آیت سن کر حیران ہوئی کہ کسی نے اس کے پاپا کے ساتھ یہ سب کیا، جس وجہ سے اس کو حد سے زیادہ غصہ مان پر تھا. جب مان بھی بھولنا تھا، اس نے سوچا کیا تھا، وہ ان سے بدلہ ضرور لے گا، چھوڑے گا نہیں. چاچو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ سرحان نے اپنے بابا کے جاتے ہی اکرم سے استفار کیا. کچھ نہیں شاہ، اکرم نے آرام سے کہا. تبھی اکرم کا فون بجا جس پر نمرین کی کال آ رہی تھی. شاہ میں اندر جا رہا ہوں، ویسے بھی اب اذان ہونے والی ہے، تم نمرین سے بات کر لو. اکرم نے فون شاہ کی طرف کرتے کہا. جیسے ہی سرحان نے فون لیا اکرم اندر ارم شبانہ بیگم کے پاس گئے. السلام علیکم پاپا، ابھی میری ایمان سے بات ہوئی، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ نمرین نے فون اٹھاتے ہی بولی. نمرین سرحان بول رہا ہوں میں. سرحان نے نرم لہجے میں گویا ہوا. سرحان کیسے ہو؟ نمرین نے آرام سے پوچھا. اور پاپا کہاں ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، وہ چاچو اندر گئے ہیں، سب ٹھیک ہے یہاں. نمرین تم فکر نہ کرو، میں ہوں یہاں. پر سرحان نے سر پر ہاتھ پھیرتے نمرین کو حوصلہ دیا. پر ہوا کیا تھا؟ مجھے سب جاننا ہے. نمرین نے استفار کیا. سرحان نے سب کچھ نمرین کے گوشے میں اتارا
کیا شادی کر دی؟ نمرین نے حیران ہوتے پوچھا۔ ہاں اسی وقت، یہی ٹھیک لگا چاچو کو۔ سرحان نے سرسری انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں ایان سے بات کرتی ہوں، پاپا کو بولنا مجھے کال کریں۔ نمرین نے کچھ سوچتے کہا اور فون بند کیا۔ وہ تو پانی کے قطرے ہیں جو آنکھوں سے بہہ جاتے ہیں، آنسو تو وہ ہوتے ہیں جو درد بن کر آنکھوں میں رہ جاتے ہیں۔ واہ مان، نکاح کے وقت وہ تم سے کیا بات کر رہا تھا؟ آیت نے ایک چٹکی سے نگاہ ڈالتے ہوئے۔ کون؟ وہ مان نے الجھن سے پوچھا۔ مسٹر شاہ، آیت نے چبا کر کہا۔ برہان کی بات کر رہی ہو؟ مان نرمی سے گویا ہوا۔ سرسی سا کہا گیا۔ وہ کچھ نہیں، بس ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ مان نے نظریہ گھومتے اسکی سے کہا۔ اچھا، مجھے تو لگا وہ تمہیں کچھ سمجھا رہا تھا۔ آیت نے جانشینی نگاہوں سے استفاد کیا۔ نہیں، وہ مجھے کیوں سمجھائے گا؟ مان نے گھبراتے آرام سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، آیت نے مان کو غور سے دیکھتے اسکی سے کہا اور باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی زندگی اس راہ کی طرف جاتی ہے جو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آگے رستہ ہوگا یا نہیں، وہ راہ ہی بند ہوگی۔ زندگی کی راہ کب کس موڑ پر رستہ بدل لے کوئی نہیں جانتا، صرف اوپر والے کے سوا۔ تمہیں لگتا ہے مان سمجھ گیا ہوگا؟ ایان نے سرد باتیں ایک آہ بھرتے پوچھا۔ کچھ وقت دو اس کو ایان، وہ خود آئے گا میرے پاس، مجھے یقین ہے۔ برہان نے ایک نگاہ ڈالتے سرسری سے کہا۔ اتنا یقین ایان؟ ایان نے حیران ہوتے دریافت کیا۔ میرے بھائی، اگر یقین نہ کرتا خود پر تو آج میں یہاں پر نہ ہوتا۔ برہان نے ایک ادا سے مغرور انداز میں کہا۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے۔ ایان نے ہنس سے برہان کے شانے پر ہاتھ مارا اور بولا۔ برہان، کب سے تیرا فون وائبریٹ کر رہا ہے؟ ایان نے چارجر پر لگے فون کی طرف اشارہ کرتے سرسری سے کہا۔ ہاں، یہ ہاسپٹل میں بھی کر رہا تھا۔ ایان دینا، برہان نے ہاشم کی کال دیکھتے کہا، جبکہ اماد کی کال بھی آئی ہوئی تھی۔ ہاں ہاشم، برہان نے فون اٹھاتے ہی سنجیدگی سے دریافت کیا۔ سر، آپ کہاں ہیں؟ آپ کو گھر میں ایسے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ہاشم نے لرزتے فکر مندی سے کہا۔ کیا ہوا جو تم اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ برہان نے دوسری سڑک پر گاڑی ڈالتے سخت آواز میں کہا۔ سر، آپ ہیں کہاں؟ ہاشم نے گھبراتے تیزی سے پوچھا۔ روڈ پر ہوں، اسپاٹ سے کہا گیا۔ آپ کو مارنے کے لیے کچھ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہاشم نے فکر سے بلند آواز میں کہا جسے وہ سامنے ہو۔ واٹ؟ برہان نے گاڑی کے آر پار شیشے سے دیکھتے کہا اور پوچھا۔ جیسے ہی ایان نے دیکھا تو حیران ہوا، اپنی طرف ایک بلیک گاڑی کو تیزی سے آتا دیکھ۔ جی سر، آپ پلیز اس روڈ سے نہ جائیں گا، ہاشم نے لمبے لمبے سان سے کہا۔ ایان، جلدی سے پیچھے ہو جاؤ۔ برہان کو اپنے سے زیادہ اس وقت ایان کی فکر تھی جو اسی کے ساتھ تھا۔ کیا؟ کیوں؟ ایان نے لہجے میں دازن سے پوچھا۔ میں نے کیا کہا؟ جاؤ تو جاؤ، برہان نے غصے سے لال ہوتے بلند آواز میں کہا۔ ہوا کیا ہے برہان، اور یہ گاڑی کس کی ہے جو اتنی تیزی سے آ رہی ہے؟ اور تم اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ ایان، تم کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے کہا پیچھے جاؤ تو جاؤ، اسپاٹ سے ایان کو اپنی طرف کرتے برہان نے کہا، جس سے ایان کو جانا ہی پڑا۔ او مائی گاڈ، گاڑی خود چلا رہے ہیں، ہاشم نے سنتے ہی فکر سے پوچھا۔ ہاشم، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، سخت لہجے میں کہتے ہی فون کاٹ دیا گیا۔ برہان کو اب ایان کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا پیچھے گولی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گاڑی کے پیچھے شیشے بلٹ پروف ہیں جن سے گولی اندر نہیں جا سکتی، پر آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ برہان نے ہاشم کا فون کاٹتے ہی جلدی سے اپنے گارڈ کو کال کی کہ وہ تیار رہیں، کیونکہ برہان نے اپنے گارڈ کی گاڑی کو بھی دیکھ لیا تھا جو تیزی سے آگے آ رہی تھی۔ ابے، اس کی گاڑی زیادہ تیز نہیں ہے، گاڑی چلاتے آدمی نے دوسرے سے کہا جو گن کو لوڈ کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ پہلے بھی تو تیز ہی چلا رہا تھا، تو بس گاڑی اس کے برابر کر، پھر کام ہو جائے گا، پھر کام ہو جائے گا۔ ابھی لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی ہے، تیسرے آدمی نے غور سے دیکھتے دونوں کو کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اپنا ہر حال میں کام کرنا ہے، دوسرے آدمی نے گھبراتے بولا۔ برہان، یہ کون ہے؟ ایان نے فکر سے پوچھا۔ مجھے پتا تو نہیں، لیکن اب ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، برہان نے قہر برساتی نگاہ دیکھتے کہا۔ ابے، یہ کس کی گاڑیاں ہیں جو ہماری طرف آ رہی ہیں؟ گاڑی چلاتے آدمی نے گھبراتے اپنے ساتھ دوسرے سے کہا۔ مجھے لگتا ہے اس کے گارڈز ہیں، ہمیں ابھی کچھ نہیں کرنا چاہیے ورنہ بہت برا ہوگا، پیچھے والے نے اپنا پسینہ صاف کرتے فکر سے کہا۔ سر، آپ اپنی گاڑی کو تیزی سے دوسرے روڈ پر ڈالیں، ہاں انہیں ہم دیکھتے ہیں، برہان کے گارڈ نے برہان سے کہا۔ اگر اس وقت ایان نہیں ہوتا تو ان کو تو وہ خود ہی دیکھ لیتا، لیکن ابھی مجھے صبر کرنا ہوگا۔ برہان نے گاڑی کا نمبر سیو کرتے سوچا۔ سنو کاشف، مجھے بھی جلدی ہے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں بچے، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو نہیں پکڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
برہان نے سخت بھاری آواز میں کاشف سے کہا، جس سے اس کا گلا خوش ہو گیا اور بہت تیزی سے گاڑی کو دوسرے روڈ پر کیا، جس سے ساری گاڑیوں کی چاروں گاڑیاں ان پر فائر کیا، جس سے ان کو اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی آگے بڑھانی پڑی۔ عماد، برہان نے جیسے ہی گاڑی شاہ ہاؤس میں داخل کی، سامنے ہی عماد کو اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھ کر بڑبڑایا اور سب سمجھ گیا ہے کہ اس کے فون بھی کیوں آئے تھے۔ اس کا مطلب ہاشم نے اس کو بھی جلدی سے باہر آیا۔ شاہ تو ٹھیک ہے؟ عماد نے برہان کو اپنے سامنے کرتے فکر سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں عماد، پر تجھے نہیں آنا چاہیے تھا، برہان نے اس کو اتنا پریشان دیکھ کر بولا، جبکہ غصے سے اس کے چہرہ ابھی بھی تھا۔ ہاں مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، پر میں تو یہ سوچ رہا ہوں تم کیسے آ گئے، وہ بھی اکیلے؟ جتنا مجھے پتا ہے برہان شاہ اتنی جلدی پیچھے نہیں ہوتا، تو نے ان کو جانے دیا کیا؟ عماد نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک کہا، میں کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، ان میں سے کوئی کیا سب میرے ساتھ ہوتے جو مجھے مارنے آئے تھے، پر میرے ساتھ میرا بھائی تھا۔ عماد نے پیچھے ایان کی طرف اشارہ کرتے کہا، جو دور کھڑا نمرین سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مطلب شاہ؟ برہان شاہ نے اپنے کزن بھائی کے لیے صبر کیا۔ عماد نے ایان کی پیٹھ دیکھتے حیرانی سے کہا، جی کیونکہ وہ میرا کزن نہیں بھائی ہے، اور اس سے بڑھ کر میری بیوٹیفل اور میرے سب سے زیادہ پیارے ماموں کا جگر ہے۔ برہان نے پرکشش سے ادا سے آہستگی سے کہا، خوشی سے کہا گیا۔ برہان کون تھے وہ؟ ایان تیزی سے پاس آتے بولا، جبکہ عماد اس کو دیکھ کر ٹھٹکا کہ اس نے اس کو پہلے دیکھا ہے، پر کہاں؟ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگا۔ پتہ نہیں، پر فکر کی بات نہیں کارڈ۔ برہان نے آرام سے ایان کے شانے پر ہاتھ دھرتے کہا، کیا مطلب فکر کی بات نہیں؟ اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو؟ ایان نے غصے سے دریافت کیا۔ ایان اگر کچھ ہوتا تو مجھے ہو جاتا، پر ایسا نہیں لکھا تھا تو بچ گیا، برہان نے ہلکے پھلکے سے کہا، تاکہ ایان بھی اس کی فکر سے آزاد ہو سکے۔ ایان خان، عماد نے یاد آتے ہی خوشی سے کہا۔ تبھی دونوں نے عماد کی طرف دیکھا، جو مسکراتے جلدی سے ایان سے ملا، جبکہ ایان بھی سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ عماد تم یہاں کیسے؟ ایان گلے ملتے بولا، یہ میرا جگری دوست ہے، برہان نے عماد کے شانوں پر دباؤ دیتا بولا۔ اوہ آئی سی، ایان نے جوش سے کہا، پر تم کیسے جانتے ہو؟ برہان نے فون پر ہاشم کا نمبر دیکھ کر آرام سے پوچھا، کیونکہ وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ برہان یہ میرے جگری دوست شہریار کا کزن ہے، اور نیدا کا بھی، ہماری نیدا کی شادی پر ملاقات ہوئی تھی، ایان نے ہنستے خوشی سے بتایا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، تم لوگ جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ برہان نے فون کو دیکھتے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا۔ کیا ہوا؟ کیا ہاشم کی کال آ رہی ہے؟ عماد نے اپنے فون پر کاشف کی کال دیکھ کر کہا۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا، شاہ پلیز، وہ ان کو پکڑ لیں گے۔ عماد نے کاشف کا میسج پڑھتے آہستگی سے کہا۔ عماد ایک کام کر، تو اپنے گھر جا، اور ایان تو گھر کے اندر جا۔ برہان اپنی ہلکی بڑی شیو پر ہاتھ پھرتے مصنوعی خفگی سے بولا، جبکہ یہ سنتے عماد کا منہ کھل گیا۔ ایان تو برہان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہ دیکھ، تو عماد شاہ نہیں، برہان نے غصے کو ضبط کرتے آہستگی سے گویا، جب تو ایسے کرتا ہے نا تو مجھے پورا شاہوں کا کوئی سردار لگتا ہے۔ عماد نے انگلی سے برہان کے سرخ چہرے کو طرف اشارہ کرتے بولا، چلا ایان گھر میں چلتے ہیں، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ برہان ایان کے شانے پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں بولا، ہاں اب میرا دماغ خراب ہے، واہ واہ واہ، دوست نہ رہا، عماد نے ایک آہ بھرتے کہا، جبکہ یہ دیکھتے ہی ایان اور برہان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایان تو گھر میں جا، اور روم میں میرا انتظار کر، میں آتا ہوں۔ اس کو رستہ دکھا کر اس کے گھر کا، برہان عماد کے بازو سے پکڑتے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، ایان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شرط؟ کیا؟ برہان نے الجھے پوچھا۔ آ کر مجھے سب بتائیے گا، ورنہ میں صبح سلمان ماموں کے سامنے سب بولوں گا۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ ایان نے سنجیدہ ہوتے برہان پر بم پھینک دیا۔ پاپا کو؟ ٹھیک ہے، برہان نے وعدہ کیا کہ وہ اسے سب بتائے گا، اور ایان جلدی سے اندر گیا۔ شاہ تو یہ کیسے کر سکتا ہے کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیری کمزوری کیا ہے؟ عماد گاڑی سے ٹیک لگاتے حیران سے بولا۔ مطلب؟ برہان نے ہاشم کو میسج کرتے پوچھا۔ مطلب تجھے ڈر تھا، جب ایان نے کہا وہ بتا دے گا، پر تو نے حد سے آرام سے وعدہ کیا، جس سے یہ سامنے نہیں آیا کہ تو نے ڈرنے کی وجہ سے کیا، بلکہ اسے یہ لگا تم نے خود بتانے کا سوچا تو وعدہ کیا۔ عماد نے آرام سے برہان کو دیکھتے پوچھا، جو میسج پر بات کر رہا تھا، پر چہرے سے غصے سرخی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ عماد میرے دوست، کبھی بھی کسی کے سامنے کھل کر نہ ہو کہ آپ کا کوئی دشمن اس کا فائدہ اٹھا لے۔
پر ہاں اپنی نظروں کو ہر وقت کھلا رکھو، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور ویسے بھی میرے گھر والے میری کمزوری نہیں، میرا حوصلہ اور میری پہچان ہے، وہ پہچان جو بہت ایسے بچے ہیں جن کے پاس نہیں ہیں۔ برہان نے کاشف کو میسج پر آنے کا آرام سے کہتے کہا، اچھا تو پھر تیری کمزوری کون ہے؟ مجھے تو بتا دے۔ عماد نے غور سے دیکھتے پوچھا۔ کوئی نہیں، برہان نے عماد کی آنکھوں میں دیکھتے آہستگی سے کہا اور جلدی سے گاڑی کی طرف گیا، جبکہ عماد اس کی بات سن کر اس کے لیے دعات کرتا کہ آگے بھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ جلدی سے ساتھ بیٹھا، کبھی کبھی کچھ دعائیں رد ہو جاتی ہیں کیونکہ پہلے ہی وہ ہو چکا ہوتا ہے جو ہم نہیں چاہتے ہوتے۔ کیا ایک کام کر دیا تھا، وہ بھی نہیں ہوا تم لوگوں سے۔ اسلم شاہ نے غصے سے اپنے ایک گنڈے کو بے دردی سے مارتے باقی سب سے پوچھا، سرکار ہم نے بہت کوشش کی پر پہلے وہ اس طرف چلا گیا تھا جہاں پولیس تھی، اور جب واپس آیا تو ساتھ کوئی تھا، پھر بھی ہم نے کوشش کی، تب اس کے گارڈ آ گئے جن کی وجہ سے ہماری گاڑی میں موجود 3 آدمیوں کو گولیاں بھی لگیں۔ ایک آدمی نے گھبراتے ڈرتے کانپتے سہمتے کہا، اچھا سالو، انہوں نے تمہارے 3 آدمی زخمی کر دیے اور تم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مارا، یا وہ بھی بچ گئے؟ سب اسلم شاہ نے گریبان سے پکڑتے بلند آواز میں پوچھا، سرکار ہم نے کوشش کی تھی پر لگتا ہے وہ جو گارڈز تھے نا، کوئی ایسے ویسے نہیں تھے بلکہ کوئی خاصی لگتے تھے، وہ جیسے آرمی کے نوجوان نہیں ہوتے۔ گنڈا بہت آرام سے یاد کرتے بولا، اچھا آرمی؟ اسلم نے اتنی تعریف سن کر آگ بگولا ہو گیا اور زور زور سے اس کو مارنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ شاہ، عماد نے غصے کو ضبط کرتے پوچھا کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو لگا تھا کہ یہ بس تھوڑا سا بولے گا کاشف کو، پر نہیں، اس نے تو مارا بھی، پر پھر بھی وہ خاموش رہا، جبکہ عماد کو یہ اچھا نہیں لگا۔ کاشف نے ان کے لیے بہت سے کام کیے تھے اور یہ دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ ان کا کام نہ ہوا تھا۔ اگر ہاشم نہ دیکھتا تو کیسے پتا چلتا مجھے؟ برہان نے لال ہوتے گرجتے گمگیر آواز میں دریافت کیا۔ ٹھیک ہے برہان، سمجھ گیا میں، پر پھر بھی برہان، وہ سب سے بھروسے کے ہیں، تجھے پتا ہے نا کہ ہم ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ عماد نے برہان کی طرف پانی کی بوتل کرتے آرام سے کہا، میں نے کون سا یہ کہا کہ وہ بھروسے کے نہیں، پتا ہے مجھے، میں جتنا ان پر بھروسہ کر سکتا ہوں اتنا کسی اور پر نہیں۔ پر بات یہ ہے، اگر ایان کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا۔ برہان نے یاد کرتے قرب سے کہا، آئی نو یار، سمجھ سکتا ہوں، پر وہ ڈھونڈ لیں گے، فکر نہ کر۔ نہ انہوں کو لگی تھی گولیاں، ان کو تو وہ یہ بھی پتا کر لیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایان میرے ساتھ تھا۔ برہان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سختی سے نرمی سے گویا ہوا، اور مجھے خوشی ہے کہ وہ تیرے ساتھ تھا۔ عماد نے شکر کرتے ایک ادا سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایان نہ تو برہان کیا کرتا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہا ہے یار تو؟ کچھ نہیں کر سکا تو کیا ہو گیا؟ جو تیرے آدمی ہے نا، وہ بھی کسی سے کم نہیں، کیا باکسر ہیں، اور تو نے ہی تو ان کو ٹریننگ دی ہے۔ عماد نے آرام سے کہا، اور وہ دونوں جلدی سے گھر کی طرف گئے کیونکہ صبح تو ہو گئی تھی، بس اب دن چڑھنا شروع ہونے والا تھا۔ ارے سرحان، تم جاؤ اب گھر، تھوڑا آرام کر لو، اکرم نے فکر مندی سے سرحان کو کہا کیونکہ وہ لاہور سے آنے کے بعد اب تک ہاسپٹل میں ہی تھا۔ نہیں چاچو، میں ٹھیک ہوں، ایسے کریں آپ گھر جائیں اور آرام کر لیں۔ سرحان نے اکرم کی طرف دیکھتے آرام سے کہا، نہیں بیٹا، میں شام کو ہی جاؤں گا، ڈاکٹر نے کہا ہے نسرین اب ٹھیک ہے، پہلے سے تو اب گھر لے جا سکتے ہیں۔ اکرم نے پیار سے استغفار کیا۔ السلام علیکم، مان نے آتے ہی پیار سے کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاپا اس سے ناراض ہیں، تو جلدی سے بولا، وعلیکم السلام، ایک ساتھ جواب دیا گیا۔ پاپا میں کھانا لے کر آیا ہوں، مان نے بہت پیار سے دریافت کیا۔ اچھا، مجھے لگا کہ تم ایسے ہی آئے ہو، اکرم نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اندر جاؤ، اندر لے جاؤ، اکرم نے سپورٹ سے کہا، جبکہ مان اپنے لب کاٹتا رہا اور جلدی سے روم کی طرف گیا۔ چاچو معاف کر دیں اس کو، سرحان مان کے جانتے ہی آہستگی سے گویا ہوا، نہیں شاہ، اس میں کوئی نہیں آئے گا، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ اکرم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، السلام علیکم، مان نے روم داخل ہوتے آہستہ آواز میں کہا کیونکہ پھوپھی سو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، شبانہ بیگم نے اسی کے انداز میں جواب دیا، جبکہ ارم آرام سے قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ماما، جیسے ہی شبانہ بیگم نے اس سے کھانا لیا تو مان نے ہمت کر کے اپنی ماں سے بات کرنی چاہی کیونکہ کل رات سے نمرین کی آیت کی ایان کی بات اچھے سے یاد تھی، اور برہان کی بات کو تو وہ ساری رات سوچتا رہا، اور جیسے اب فیصلہ نہ کیا چین سے نہیں بیٹھا۔ کیا ہوا مان، کچھ کہنا ہے بیٹا؟
شبانہ بیگم نے مان کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے آہستگی سے پوچھا، آئی ایم سوری۔ مان نے آنکھوں کو بند کرتے قرب سے کہا کہ میری وجہ سے اتنا کچھ سننا پڑا آپ کو۔ کوئی بات نہیں مان، میرے بیٹے کو احساس ہے، یہی بہت ہے، بس اب کبھی کچھ ایسا نہ کرنا۔ شبانہ بیگم نے نم آنکھوں سے کہا، ماما پاپا ابھی بھی ناراض ہیں؟ مان نے فکر سے کہا، کیونکہ مان کچھ بھی کرتا پر کبھی اکرم سے کچھ نہیں کہا تھا، اور ناراض تو کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ کچھ نہیں ہوتا مان، کچھ وقت دو اپنے پاپا کو، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کل جو تم نے وعدہ کیا ہے نا، وہ کبھی نہ توڑنا۔ شبانہ بیگم مان کے ماتھے پر بوسہ کرتی فکر سے بولی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مان غصے میں کچھ کر دے، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ مان کے جب کوئی کچھ کہتا ہے تو جب تک یہ بدلہ نہ لے لے سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہیں کروں گا، اور مجھے یاد ہے میرا وعدہ۔ مان نے برہان کی بات یاد کرتے آرام سے کہا، اور شبانہ بیگم کے گال پر بوسہ کرتا روم سے چلا گیا۔ کاش میں نے تم سے محبت نہ کی ہوتی مان، ارم نے قرب سے دل میں سوچا، جبکہ آنسو اب بھی رواں تھے، جیسے ابھی رونا آیا ہو، جبکہ وہ تو ساری رات روتی رہی۔ کبھی کبھی محبت درد بڑھا جاتی ہے، جس سے صرف تکلیف ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ سرحان تو گھر جا، اکرم چاچو آپ بھی مان کے ساتھ گھر جائیں، اور شبانہ چچی کو بھی لے جائیں، تب تک میں ہوں یہاں پر، اور پھر ایان بھی آ جانا ہے۔ ادیان نے آرام سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اکرم نے کہا، اور شبانہ بیگم کو لے کر مان کے ساتھ نکل گئے، جبکہ ارم کے پاس تب تک نور تھی تو وہ بھی ادیان نے سرحان سے کہا جو کچھ سوچ رہا تھا، سنو کارڈز کو بولو کہ گاڑی تیار کریں۔ سرحان نے اپنے خاص آدمی سے کہا جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ جی سرکار، جو حکم، اگر کوئی بھی بات ہو تو پتہ ہے مجھے، تجھے کال کروں گا۔ ادیان نے منہ بناتے آہستگی سے کہا، چل جا۔ ادیان نے گارڈز کو کھڑے دیکھتے سرسری سا کہا۔ سرحان جلدی سے اپنی سنہری آنکھوں پر گلاسز لگاتے تیزی سے گاڑی کی طرف گئے، اور سب گاڑیاں تیزی سے ہاسپٹل سے باہر گئیں۔ ارے تم سوئی نہیں؟ ایان نے برہان کو لیپ ٹاپ پر کام کرتے دیکھ کر حیرانگی سے دریافت کیا۔ نہیں، مجھے آفس کا کام کرنا تھا، کل کا دن کتنا بڑا لگا تھا اس کو۔ اتنا تو وہ آفس کے کام سے نہیں تھکتا تھا جتنا وہ کل تھک چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام کر رہا تھا جو امپورٹنٹ تھا۔ پر اتنا بھی نہ کر کہ اگر اس پر کام نہ کرتا تو کچھ ہو جاتا، جبکہ وہ تو اپنے آپ میں ہی بیزی رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ابھی کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ ہاشم کی بھی کال آ رہی تھی بار بار، پر وہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا میری شرٹ یاد ہے نا؟ ایان نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے آرام سے پوچھا۔ ہاں یاد ہے، برہان نے مسکراتے پر کوشش سے کہا۔ اچھا تو بتا پھر، ایان جلدی سے پاس بیٹھتے بولا۔ پر تو یہ کسی کو بھی نہیں بولے گا، برہان نے اپنی نیلی آنکھوں کو تھوڑا بڑا کرتے سنجیدگی سے کہا۔ ابے یار میں کیوں بتاؤں گا؟ ایان نے آرام سے کہا تو برہان نے آ کر آرام سے سب کچھ ایان کو بتایا۔ پر برہان کون ہو سکتا ہے؟ ایان نے سوچتے فکر سے پوچھا۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میرے بزنس کے دشمن میں سے بھی اور ہمارے خاندان کے دشمن میں سے بھی۔ برہان نے بے فکری سے شانے جھکائے جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ تمہارے بزنس کے دشمنوں میں سے وہ بھی، مطلب تم ان سے بھی دشمنی پالے ہو؟ ایان نے غصے سے پوچھا۔ میرے بھائی بزنس میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ میرے لیے عام سی بات ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے جو بزنس کے دشمن ہیں وہ یہ کبھی نہیں کریں گے، یہ کوئی ہمارے آس پاس میں سے ہے۔ برہان نے گہری سوچ سے کہا، اچھا تم یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو بزنس کے دشمنوں میں سے کوئی نہیں؟ ایان نے حیران اور الجھے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ سب کو میں نے اچھے سے بتایا ہے، میں شاہ ہوں، شاہ، برہان نے زور سے پرکشش سی آواز میں کہا۔ اور ویسے بھی اب وہ سب ڈرتے ہیں مجھ سے، برہان نے آرام سے صوفے سے ٹیک لگاتے بولا۔ مطلب ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو ان کے ساتھ؟ ایان نے رات والی بات یاد کرتے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا، نہیں میرے بھائی، وہ میرے کام کے دشمن ہیں، تو میں ان کے ساتھ یہ نہیں کچھ کیا تھا۔ برہان نے ایک آنکھ دباتے آہستگی سے کہا، میرے بھائی تو سمجھ جائے گا، کام کرتے سمجھ جاؤں گا۔ برہان نے ایان کو الجھتے دیکھ کر آرام سے کہا۔ اچھا آس پاس سے مراد کون؟ ایان نے خاندان کے دشمن میں سے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں بول سکتا، پر پتہ کر لوں گا اور تجھے بھی یاد دکھاؤں گا۔ برہان نے ایان کے شانے پر ہاتھ مارتے ایک ادا سے کہا اور جلدی سے ناشتے کے لیے گئے۔ ارے ماشاءاللہ ایان، میرا بیٹا آیا ہے، اسما بیگم نے برہان کے ساتھ آتے کہا، جبکہ ایان جلدی سے سب سے ملا اور برہان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ او تو یہ تھا رات کو برہان شاہ کے ساتھ؟ فیصل شاہ نے قہر برساتی نظر سے دیکھا۔ ایان
اب نسرین کیسی ہے؟ حمیدہ بیگم نے فکر سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے، بات ہوئی میری ابھی اکرم سے، بتا رہا تھا شام کو گھر چلے جائیں گے۔ سلمان شاہ نے آرام سے بولا۔ اچھا پاپا، اگر آپ کی ماموں سے بات ہوئی تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کل ایمرجنسی میں نکاح بھی ہوا تھا۔ برہان نے سامنے سے اسلم کو دیکھ کر بلند آواز میں کہا۔ ہاں بتایا، اکرم نے آرام سے کہا۔ یہ اچھا نہیں کیا، اکرم نے اسلم نے پاس آتے ایان کو دیکھتے غصے سے کہا۔ ایک منٹ چاچو، کل جو کیا ماموں نے بہت سوچ کر کیا، اور مجھے لگتا ہے جو کیا وہ بہترین تھا، برہان نے سانس لیتے سخت آواز میں کہا، جبکہ ایان تو غصے کو ضبط کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کل سب کچھ ہوا۔ دیکھو برہان شاہ، یہ تمہاری بات نہیں تو بہتر ہے کہ تم نہ بولو، اسم نے رات والی باتیں یاد کرتے غصے سے کہا، کیونکہ برہان کے چہرے سے کوئی ڈر نہیں نظر آ رہا تھا کہ اس کو ڈر لگا ہو کہ رات وہ مرنے والا تھا۔ اچھا، یہ تو نہیں بول سکتا، پر میں جواب دے سکتا ہوں کہ میری ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، اور وہ یہ کہ اب ارم کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ پہلے شاہوں کی بیٹی تھی لیکن اب خان کی عزت ہے، اور اگر اب آپ نے کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایان نے انگلی اٹھاتے قہر سے کہا، جبکہ برہان آرام سے سن رہا تھا۔ جو اس نے اور اکرم نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی کیا ایان نے۔ وہ یہی تو چاہتے تھے کہ اسلم شاہ کو یہ جواب دے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ سب کچھ بدل گیا ہے اب، اس لیے ایان برہان کے ساتھ آیا تھا۔ چلو چلیں۔ برہان نے ایک نظر اسلم شاہ پر ڈالی اور ایان کو لیتا باہر چلا۔ یار میں پاس ہو گیا، حسن نے خوشی سے چہکتے اسد سے کہا جو اپنے نمبر دیکھ رہا تھا، جبکہ سبھی پاس ہوئے تھے، جبکہ یونی میں شہریار نے ٹاپ کیا تھا۔ بھائی آپ نے مسکان کا دیکھا؟ اس نے ٹاپ کیا پورے پنجاب میں سے، اور اس کو اسکالرشپ بھی ملی۔ سارا نے آتے ہی خوشی سے سب ایک سانس میں کہا، کیا؟ یہ تو اچھی بات ہے، حسن نے خوشی ہوتے بولا، جبکہ سب جلدی سے اٹھے مسکان کے گھر جانے کے لیے تاکہ مبارکباد دے سکیں۔ ابھی مبارک ہو آپ کو، آپ نے ٹاپ کیا ہے، واہ۔ عائشہ نے خوش ہوتے جبکہ ایمان بھی خوش تھی کیونکہ یونی میں دوسری پوزیشن پر تھی۔ اچھا، ایک تو آپ نے ٹاپ کیا، اور دوسرا نام کس کا ہے جس نے ٹاپ کیا ہے؟ پنجاب میں سے۔ دوسرا نام حور شاہ کا ہے، اور تیسرا کوئی حیا سلیم خان ہے جس نے کیا ہے ٹاپ پورے پنجاب میں۔ ایمان نے لیپ ٹاپ پر دیکھتے سرسری سے انداز کہا، مطلب حور شاہ؟ آپی حور نے بھی؟ عائشہ نے پورا منہ کھولے پوچھا۔ جی وہی، منہ بند کرو ورنہ مکھی چلی جائے گی، عطیان نے منہ بناتے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آشی، وہ بھی آمنہ بار بار لیپ ٹاپ پر رزلٹ دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آشی نے یونی میں تیسری پوزیشن حاصل کی، وہ بھی سارا کے ساتھ۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سمی نے آمنہ کے منہ کو دیکھتے سرسری سا پوچھا۔ عائشہ کا رزلٹ، آمنہ بس یہی کہہ سکی۔ تم اس کی وجہ سے یار دن رات محنت کی تھی عائشہ نے، تو اس کا پھل تو ملنا ہی تھا نا۔ اس کو سمی نے آرام سے استغفار کیا۔ ٹھیک کہا تم نے، آمنہ نے آرام سے کہا۔ مبارک ہو ایان، تم کو لڑکوں میں سے ایان نے تیسری پوزیشن حاصل کی، نمرین نے آرام سے کہا جبکہ آیت بھی بات کر رہی تھی۔ اچھا، ارم کب آ رہی ہے گاؤں سے؟ نمرین نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ اگلے ہفتے آ جائے گی، ویسے بھی اب تو پھوپھی ٹھیک ہیں الحمدللہ، آیت نے پیار سے جواب دیا جبکہ ایان آرام سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پھر آیت نے سب کے رزلٹ بتائے، نمرین کو ساتھ ہی ایمان بھی آ گئی۔ اکرم، آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں نمرین کی شادی کر دینی چاہیے؟ شبانہ بیگم نے آرام سے کیا۔ کیا بیگم، اتنی جلدی کیا ہے؟ اکرم نے حیران ہوتے پوچھا۔ اچھا، ابھی بھی آپ کو جلدی لگ رہا ہے؟ شبانہ نے الجھتے پوچھا۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں نکاح کو، اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ شبانہ بیگم نے آرام سے دریافت کیا۔ تو کیا ہو گیا ہے، ابھی کوئی جلدی نہیں، اکرم کہتے ہی وہاں سے چلے گئے، جبکہ شبانہ کا تو منہ کھلا رہ گیا۔ واہ واہ واہ، میرے شیٹ، تو نے پھر ٹاپ کیا؟ امان نے برہان کے روم میں آتے ہی کہا، خوشی سے کہا، جبکہ وہ آرام سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اچھا، پھر وائس بول کے ہمارے رزلٹ کے پیپرز بھیج دے، برہان نے آرام سے کہا۔ واٹ؟ مطلب اب یہاں پڑھنا ہے؟ اماد نے حیران ہوتے پوچھا۔ سیدھا کہا گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں شاہ، اماد نے غور سے دیکھتے پوچھا۔ اماد، میں نے اس دن ہی فیصلہ کر لیا تھا جس دن وہ حملہ ہوا تھا، مجھے اب پاکستان میں ہی رہنا ہے، تو اب میں اپنا بزنس کا یہاں ہی سے کروں گا، برہان نے دو ٹوک کہا۔ کیا؟ اماد نے زور سے پوچھا۔ جی، جو کہا ہے میں وہ کروں گا، برہان نے شانش کرتے آرام سے کہا۔ تم نے سلمان انکل سے بات کی؟ اماد دوسری طرف بات کو لے کر بولا۔
نہیں، پر ہاں اپنا فیصلہ ضرور بتاؤں گا سب کو، برہان نے آرام سے کہا۔ ویسے تم پاکستان میں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ عماد نے غور سے دیکھتے استفسار کیا۔ عماد ابھی مجھے جلدی ہے، بعد میں بات کرتا ہوں، برہان نے فون دیکھتے سرسری سے کہا اور جلدی سے باہر کی طرف گیا۔ پر جا کہاں رہا ہے؟ گاڑی بھی خود چلاتا ہے اور گارڈز بھی نہیں لے جاتا۔ عماد نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے بڑبڑایا۔ ہاشم کا کام ہوا کہ نہیں؟ برہان نے بلوٹوتھ کو کان پر لگاتے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ یس سر، آپ کا کام ہو گیا ہے، ہاشم نے جلدی سے کہا، کہیں غصے میں ہی نہ آ جائے۔ اوکے، برہان نے کہتے ہی گاڑی جلدی سے مان کی یونی کی طرف کی اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ مان آرام سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے برہان کی مرسڈیز کی طرف گیا اور جلدی سے بیٹھا۔ کیسا رہا دن؟ برہان نے گاڑی کو سامنے بڑھاتے مان سے پوچھا جو باہر دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک تھا، مان نے اب کی بار برہان کی طرف دیکھتے سرسری سے انداز میں کہا۔ چلو پھر فارم ہاؤس پر چلتے ہیں، اور گاڑی کو تیز دوڑایا۔ ارے واہ واہ، آج تو بہت خاص لوگ آئے ہیں ہمارے گھر میں، امان نے داخل ہوتے ہی سب کو دیکھ کر کہا، جبکہ ایمان دیکھ کر جلدی سے نیچے دیکھنے لگی۔ آج وہ سب لوگ شہریار کے گھر پر آئے تھے کیونکہ اب وہ لوگ اس سے سوچ رہے تھے کہ یونی میں جائیں، بس ہم نے سوچا کہ آج اماد کو بھی یاد کر لیا جائے، حسن نے شوقی سے بولا۔ بہت اچھا سوچا آپ نے، اماد نے اپنے سامنے ایمان کو دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا۔ تو کیا کوئی میٹنگ چل رہی ہے آپس میں؟ ہم نے سب کو گہری سوچ میں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں یار، ہم سوچ رہے ہیں کہ کون سی یونی میں جائیں، حسن نے تھکے سے انداز میں کہا، جبکہ وہ سب اس وقت سٹی روم میں موجود تھے، جہاں پر بڑے صوفے پر شہریار، حسن اور آمنہ تھے، جبکہ نیچے کارپیٹ پر ٹیبل کے پاس اسد، سمی، ایمان تھی اور سارا آیت کے ساتھ اندر، اور اماد ایمان کے بالکل سامنے ہی بیٹھا تھا چھوٹے صوفے پر۔ ویسے اماد، تم کس یونی میں جاؤ گے؟ شہریار نے لیپ ٹاپ بند کرتے پوچھا۔ جہاں میرا شیر جائے گا وہاں پر، اماد نے مسکراتے آرام سے کہا۔ اچھا، ہمیں کب ملوا رہا ہے تیرے شیر سے؟ حسن نے ہلکے پھلکے سے پوچھا۔ بہت جلد، ابھی وہ بزی ہے، اماد نے خوش ہوتے آرام سے کہا۔ اسد چلو مجھے گھر جانا ہے، آیت نے روم میں آتے ہی کہا۔ ہاں چلو، اسد جلدی سے کھڑا ہوا اور بولا، جبکہ اماد نے جلدی سے سلام کیا تو آیت نے بھی آرام سے جواب دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اور آج بھی مان کے ساتھ کام کر کے فارم ہاؤس پر ہی رکا تھا کیونکہ وہ آج بھی اداس ہو رہا تھا، اور آج بھی وہ رات نہیں بھول پا رہا تھا کہ اس نے جب آیت کو دیکھا تو اس کا دل کتنی زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے یاد کیا تھا جب اس نے بیڈ سے نسرین کو اٹھایا تو اپنے اتنے قریب آیت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک سا گیا۔ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کی آنکھوں کو بھول نہیں پا رہا تھا، اور اب وہ اس کا چہرہ بھی نہیں بھول پا رہا تھا۔ اسے وقت کتنی پریشانی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، نمی سے ہونٹ اور بے دردی سے کچل رہی تھی اپنے دانتوں میں۔ اسی پل وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، کتنی صاف رنگت پر کشش، ہر داغ سے پاک۔ یہ وہ آیت ہے؟ جب بھی وہ یاد کرتا تو خوش ہوتا، پر یہی وہ مسکان ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس سے وہ نفرت کرتا ہے وہ اسی سے محبت کر رہا ہے۔ کیا کروں میں؟ برہان ایک دم روم سے اپنے ٹیرس پر گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وہ بھی اس احساس کو بھول نہیں پا رہا تھا جب اس کو یاد تھا کہ وہ ایان کے ساتھ ہاسپٹل سے ان کے گھر گیا تو وہ کتنا خوش ہوا تھا کہ وہ دل بھر کر آیت کو دیکھے گا، پر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایک دم ہی یاد آنے پر خود ہی بڑبڑایا۔ جب ایان اور برہان سب کے ساتھ ہاسپٹل سے گھر آئے تو برہان بہت خوش تھا، جبکہ وہاں پر پہلے سے ہی اس کی ماما اور اسما، امی، جہانگیر، حسن سب موجود تھے اور نسرین کا پتہ لینے آئے تھے، اور سب ڈائننگ ٹیبل روم میں بیٹھے گئے، اور جو کہ کچن کے بالکل سامنے تھا، جبکہ آیت بھی وہاں پر کام کر رہی تھی۔ برہان خوش تھا آیت کو دیکھ کر، پر جیسے ہی آیت نے دیکھا تو ایک نفرت سی نظر سے دیکھا، جلدی سے اپنا کام کرنے لگی، جبکہ برہان کو یہ دیکھ کر سب 8 سال پہلے والی نفرت یاد آئی تو اس کو حد سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ تبھی ایمان اور عائشہ سب کے لیے کافی لے کر آئی۔ تبھی برہان نے اونچی آواز میں بولا، مجھے کافی نہیں چاہیے، نہیں پینی۔ جیسے ہی آیت نے یہ سنا تو نفرت سے دیکھا اس کی طرف جو اسی کو دیکھ رہا تھا بہت آرام سے۔ تبھی شمانہ بیگم بولی، میں لے کر آتی ہوں۔ نہیں بیوٹیفل، آیت ہے نا، وہ بنا دے گی، برہان نے غور سے دیکھتے سرسری انداز میں کہا۔ جیسے ہی آیت نے چائے بنانی شروع کی تو برہان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی کہ آیت نے اس کو اہمیت دی، پر جیسے ہی آیت چائے لے کر آئی برہان حد سے زیادہ خوش ہوا اور غور سے آیت کو دیکھا جس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چمک نہ تھی۔ اسی پر اس کو لگا اس کی آنکھوں میں تو ویسا کچھ نہیں جیسا اس نے پہلی بار دیکھی تھی، کیا کچھ بدلا لگا ہے؟ برہان کو اسی وقت
تبھی آیت نے جلدی سے کچن میں گئی اور اپنے سامنے موجود برہان شاہ کو دیکھنے لگی، جبکہ برہان کے ہنسنے سے ڈمپل نمایاں ہو رہے تھے۔ جلدی سے برہان نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے کا پہلا سپ لیا۔ تبھی برہان آیت کے چہرے پر ایک چمکدار مسکراہٹ دیکھی جس نے اس کے گال پر ڈمپل نمایا ہوا تھا، جبکہ آنکھوں میں حد سے زیادہ کوئی خوشی ناچ رہی تھی۔ پر برہان کے چہرے پر جب یہ تاثرات بے رنگ ہو گئے کہ یونی برہان کو وہ چائے کم مسالہ دار چائے لگی جس میں لال مرچ بھی محسوس ہوئی۔ پھر بھی برہان نے آرام سے چائے پی کیونکہ وہ اس میں خوش تھا کہ آیت نے اس کے لیے چائے بنائی، جبکہ اس کی آنکھوں میں پانی کی نمی جمع ہو گئی تھی۔ پھر بھی برہان نے آرام سے ساری چائے پی، اسی لیے وہ اس کو خوش دیکھ سکے۔ پر تبھی آیت ایک سرد نظر ڈالتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ کیا کچھ تھا اس پل اس کی آنکھوں میں؟ برہان تب کا رہ گیا۔ کیا وہ مجھ سے اب بھی نفرت کرتی ہے؟ برہان کے دل میں ایک سوال آیا۔ شاید ہاں، نہیں، دماغ نے نفی کی۔ کیا کروں میں؟ مجھے لگا تھا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، پر کیا مات سچ کہہ رہا تھا کہ مجھے نفرت نہیں، اس سے محبت؟ برہان ایک آہ بھر کر رہ گیا۔ آیت بیٹا، اب آگے کیا کرنا ہے تم نے؟ اکرم نے کھانا کھاتے اپنی جان سے دریافت کیا۔ میں پنجاب یونیورسٹی جاؤں گی، آیت نے کرب سے آنکھوں کو بند کرتے بولا، کیونکہ اس پل کیا کچھ اس کو یاد آیا تھا۔ اور ایان تم؟ اکرم نے آیت کا جواب سنتے ہی ہسکی سے پاپا میں بھی، ایان نے آرام سے کہا۔ اچھا پھر ارم کو کون لے کر آئے گا؟ کل شبانہ بیگم جو کب سے ان سب کو دیکھ رہی تھی اچانک سے بولی۔ بیگم آپ فکر نہ کریں، ایان لے آئے گا کل، اکرم نے ایان کو دیکھتے آہستگی سے کہا، جبکہ ایان آرام سے اپنا کھانا کھا رہا تھا جیسے وہاں اس کا کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ ایمان ابھی بھی ناراض ہو؟ آیت نے ایمان کے کان میں سرگوشی سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، جب تک تم مجھے اس دن والی ساری بات کا مطلب نہیں سمجھاؤ گی میں ایسے ہی رہوں گی، ایمان نے چائے والی بات کو یاد کرتے کہا۔ ٹھیک ہے، رات کو بتاؤں گی، آیت نے منہ میں نوالا رکھتے چباتے کہا، جبکہ آیت ابھی بھی اپنے اوپر غصہ تھی کہ کیوں اس نے اس دن چائے بنائی، اور اگر بنا ہی دی تھی تو اس کو دیکھ کر خوش کیوں ہوئی، جبکہ وہ تو اس سے انتہا کی نفرت کرتی تھی۔ اسے ابھی بھی یاد تھا کہ کیسے اس نے تپ کر غصے میں سارے مسالے ڈالے تھے، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کو غصہ آئے تاکہ وہ اس کا بدمزہ ہوتا منہ دیکھ سکے، پر وہ آیت کو بدمزہ کر گیا۔ یہ بھی ہو گیا، اب مجھے تھوڑی دیر نہ انتظار کرنا چاہیے، نمرین گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہسکی سے بولی، اور ابھی اپنے آفس کے کیبن میں ہی تھی جب کوئی بہت تیزی سے روم میں داخل ہوا تو ایک دم سے اپنی چیئر سے اچھلی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں آنے کی؟ نمرین نے تب کر نعمان سے کہا جو آرام سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مس نمرین، اچھا تو تم نے میرا نام بھی پتا کر لیا؟ ابھی تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ میری بات، نعمان نے ایک بار پھر بولنا چاہا، تم میری بات غور سے سنو، تمہیں پتا ہے یہ کس کا آفس ہے؟ اگر میرے باس کو پتا چلا تو تم جیسا کوئی بدتمیز انسان مجھے تنگ کر رہا ہے تو وہ تمہارا وہ حال کریں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ نمرین نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے بولی، جبکہ باہر پورا سٹاف وال کلوز سے دیکھ رہے تھے کہ ابھی ہی گئی کام سے۔ اچھا کیا کریں گے تمہارے باس؟ نعمان نے غور سے نمرین کو دیکھتے اس سے محسوس ہوتے گا پوچھا۔ کیا کریں گے؟ وہ میرے کہنے پر تمہیں پولیس کو پکڑا دیں گے، نمرین نے انگلی سے نعمان کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا جاؤ اب اپنے باس کو بلاؤ، کیوں مجھے کروا دیں اندر، بلاؤ پولیس کو، نعمان نے آرام سے ٹیبل پر بیٹھتے شوقی سے بولا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ابھی کرتی ہوں۔ جیسے ہی نمرین نے کاؤنٹر پر فون اٹھایا آفس آصف کو بلانے کے لیے، تبھی آصف جلدی سے آیا۔ لو آ گئے، آصف باس کو کال کرو ابھی، اور ان سے بولو کہ آفس میں ایک بدتمیز جاہل انسان آ گیا ہے، اس کو پولیس کو پکڑا دیں۔ نمرین نے نظروں میں نعمان کو رکھتے چبا چبا کر کہا۔ کیا؟ آصف تو سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی نعمان کو دیکھتا تو کبھی نمرین کی طرف۔ ارے تم ایسے خاموش کیوں ہو؟ نمرین اس کو گھبراتا دیکھ کر اس کے پاس آتے سرگوشی میں بولی۔ کیا ہوا مس نمرین خان، آپ کے باس کیا ڈر گئے؟ نعمان جو اس کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا ایک ادا سے بولا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ آصف تم فون کرو نا سر کو، نمرین نے کھا جانے والی نظروں سے کہا۔ سر میٹنگ کی ساری تیاری ہو گئی ہے، تبھی روم میں ایک لڑکی نے آ کر کہا جو آج کی میٹنگ کی تیاری کر رہی تھی۔ اوکے، اسپاٹ سے جواب دیا گیا تو وہ جلدی سے گئی۔ سر، نمرین کھلے منہ سے بڑبڑائی جبکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ آصف کی طرف کہ یہ بول دے کہ نہیں نہیں مس نمرین، یہ باس نہیں، لیکن آصف نے اس کے انداز میں اپنی گردن زور سے حامل ہے کہ یہی باس ہے۔ تو مس نمرین ابھی تو مجھے جانا ہے، لیکن آپ تب تک اپنے باس سے بات کر لیں اور پولیس کو بھی بلا دیں، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گا، نعمان نے ایک ادا سے سامنے اپنے کیبن کی طرف اشارہ کرتے کہا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا چلا گیا۔ آصف بھی جلدی سے گیا جبکہ نمرین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا ضرورت تھی اتنا بولنے کی، خود سے ہی بڑبڑائی۔
سر اب کیا آپ آفس سے نکال دیں گے مس نمرین کو؟ آصف کو اپنے باس کے ساتھ میٹنگ کی روم کی طرف جا رہا تھا، فکر سے پوچھا، آصف میں کیوں نکالوں گا نمرین کو؟ نعمان نے الجھتے پوچھا، وہ سر مس نمرین نے اتنا کچھ کہا تو ارے وہ سب تو اس لیے کہا نا، وہ مجھے جانتی نہیں تھی، اور ویسے بھی جس کو اپنے پاس لانے کے لیے میں نے اپنی کمپنی کے اصول توڑ دیے، اس کو ایسے تھوڑی جانے دوں گا۔ نعمان تیزی سے کہتا ہے روم میں داخل ہوا تو آصف بھی خوش ہوتا جلدی سے گیا۔ چلو ہمارے ایڈمیشن تو ہو گئے، اسد نے آرام سے بیٹھتے بولا، جبکہ وہ سب اس کے اور آیت کے گھر پر موجود تھے۔ کیا؟ اب ہم نے جانا ہے لاہور، لیکن ہمیں اپنا گھر لینا ہوگا، آیت نے سوچتے آرام سے کہا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، پہلے کے دن تو ہم ہاسٹل میں رہ لیں گے، لیکن پھر اپنا فلیٹ لینا ہوگا، شہریار نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اچھا بھی ایان کو آ لینے دو، پھر اس سے بات کرتا ہوں، شہریار نے چائے پیتے آرام سے کہا۔ ایمان کیا ہوا؟ کہاں کوئی ہو؟ آج جو کب سے اس کو دیکھ رہی تھی تو فکر سے بولی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، ایمان نے ہکلاتے بولا، جبکہ وہ تو پریشان تھی کہ جو اس کے چاچو نے کہا اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا دبئی میں کام کرتا ہے، اچھا گھر ہے، تم کچھ دن گھر پر آؤ تاکہ وہ تمہیں ایک بار مل لیں۔ جیسے ہی سب گئے، آیت جلدی کے پاس آئی، بولو کیا ہے تمہارے چاچو نے؟ جبکہ ایمان حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کو کیسے پتا؟ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پتا ہے مجھے، کل رات تم سے بات کی تھی نا فون پر۔ وہ پریشان ہو گئی، آیت نے چہرے کی طرف اشارہ کرتے سرسری سا کہا، تو ایمان نے ایک لمبی سانس لیتے سب کچھ بتایا۔ کہ کیا شادی اتنی جلدی؟ آیت سن کر حیران ہوئی، پھر جلدی سے بولی، ایمان میں پاپا سے بات کروں تاکہ وہ نہیں آیت، میں نہیں چاہتی کہ بات بڑھے، اور ویسے بھی ایک بار دیکھنے میں کیا برائی ہے؟ ایمان نے ہلکے پھلکے سے کہا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ چاچو اکرم انکل کی یہ بات کبھی نہیں مانیں گے، اہل کو شادی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اداسی سے کہا گیا، آپ ہی مجھے یہ سمجھا دیں پلیز۔ ادیان جو کب سے ایک سوال سے پریشان ہو رہا تھا، آیت سے بولا، دو پر ایان بھائی کہاں تک پہنچے؟ آیت نے سوال کو دیکھتے پوچھا، ماما بات کر رہی تھی، تب تو بھائی ارم کو لے کر گاؤں سے ان کے نکلنے والے تھے، ادیان نے بک دیتے بولا، چلو۔ تبھی آیت سوال سمجھانے لگی، کیا ہوا؟ ایسے پریشان کیوں ہو؟ اماد روم میں سے باہر آئے تو سارا کو دیکھ کر بولا، کچھ نہیں یار، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی مسکان سے بات ہوئی تو اس نے بتایا۔ ایک منٹ، یہ مسکان کون ہے؟ اماد نے الجھتے پوچھا۔ اتنی بار ملاقات ہوئی تمہاری اور ابھی بھی تک پتا نہیں؟ آیت کا ہی نام ہے مسکان، شہریار نے ہنستے بولا۔ کیا مسکان؟ اس کا مطلب یہ آیت خان برہان کی کزن وہی ہے؟ ہاں، میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ یہ وہ آیت ہے، جبکہ میں ایان سے بھی مل چکا ہوں۔ اس کا مطلب کہ میرے شیر کو کسی اور سے نہیں، آیت خان سے اپنی کزن سے محبت ہوئی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس کو بچپن سے ہی محبت تھی، پر یہی نہیں مانتا تھا۔ اماد آرام سے صوفے سے ٹیک لگاتے سوچ رہا تھا۔ کیا ہوا اماد؟ شہریار نے اس کو سوچتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں یار۔ اچھا ہم کیا بات کر رہے تھے؟ اماد نے دریافت کیا۔ اچھا میں بول رہا تھا کہ آیت نے بتایا کہ ایمان کا رشتہ آیا ہے جس کی وجہ سے واٹ؟ اماد نے اتنے زور سے کہا کہ سارا جو اداس تھی ڈر گئی، جبکہ شہریار تو حیران ہو گیا۔ سوری، میرا مطلب تھا اتنی جلدی کیوں؟ آئی مین وہ تو پڑھ رہی ہے نا ابھی۔ اماد نے جلدی سے خود کو سنبھالتے کہا، بولا، ہاں یہی تو بھی دیکھو، پھر بھی پتہ چلے گا آگے کیا ہوگا۔ شہریار نے آسکی سے گویا ہوا، جبکہ اماد تو پریشان ہو گیا اور جلدی سے برہان کی طرف گیا کہ اس سے بات کرتا ہوں۔ برہان کیا تو جانتا ہے کہ آیت خان ہی مسکان ہے؟ اماد جو کب سے برہان کو لیپ ٹاپ پر کام کرتا دیکھ رہا تھا بولا، سرسری سے انداز میں کہا، اچھا تو پھر محبت ہی ہے تم کو اس سے، وہ بھی بچپن سے؟ اماد نے آنکھوں کو تھوڑی چھوٹی کرتے دریافت کیا، جو کہنا ہے صاف کہو، میرے بھائی ایسے کیوں بات کر رہا ہے؟ برہان نے مصروف سے انداز میں ہی بولا، اچھا تو بات یہ ہے کہ وہ تیری کزن ہے اور اس کے لیے پاپا نے ایمان کے لیے سب کچھ کیا تھا، یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا۔ یاد ہے، اور میں نے اپنی ہونے والی بھابھی بھی دیکھی تھی آیت کے گھر پر جب میں وہاں ایان کے ساتھ گیا تھا۔ اچھی ہے، برہان نے فائل کھولتے کہا۔ بعد نے سرسری سے کہا، اچھا ایک بات اور بھی ہے، میری ایان کے دوست اسد کے ساتھ تھوڑی لڑائی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے ان سے ملا نہیں۔ ایان چاہتا تھا پر خود ہی نہیں گیا اس کے ساتھ۔ برہان نے اماد کی طرف دیکھتے آرام سے، اب بول تجھے کیا ہوا ہے؟ برہان نے اس کو اداس دیکھتے پوچھا تو اماد نے آہ بھرتے سب کچھ بتایا۔ بس یہ بات؟ پھر کیا ہوا یار؟ ابھی وہ لوگ آئیں گے، پھر بات پکی ہوگی اور پھر شادی۔ برہان نے آرام سے کہا، اچھا تو چاہتا ہے یہ سب کچھ ہو جائے پھر ہی ہم کچھ کریں؟ اماد نے حیران ہوتے کہا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکا برہان اتنے آرام سے کیوں بول رہا تھا۔ اف کیا یار، اماد تو بھی نا فکر نہ کر، میرے ماموں سے بات کروں گا،
اس کے بارے میں۔ برہان نے اس کو پریشانی دے کر جلدی سے حوصلہ دیا۔ یہ ہوئی نا بات، امان نے سکون لیتے بولا، جبکہ برہان پھر سے کام کرنے لگا۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ فی امان اللہ۔